अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है जीत पाई है मात के बाद। चलिए चलते हैं आज के नॉवेल की जानिब। आज वो फिर आया हुआ था। उसकी ब्लैक होंडा सिविक फाटक से बाहर ही सड़क पर खड़ी थी। उसका सामना करने के ख्याल से ही हलक कड़वा हो गया था। आज फैक्ट्री में बेइंतहा काम था और मुसलसल 6 घंटे उसने खड़े होकर तमाम सामान की पैकिंग अपनी निगरानी में करवाई थी। माल की डिलीवरी करनी थी और एहसान साहब इस मामले में बहुत सख्त थे। सो छुट्टी के बाद भी मजीद 1 घंटा लगाकर तमाम काम सबने निपटा दिया था। थकन और भूख से निढाल वो इस वक्त किसी से भी मिलने के मूड में न थी और उस गुंडे दादागीर से तो हरगिज नहीं। उससे और बेबसी से तन बदन सुलग उठा। ओह खुदाया, ये मुसीबत क्यों हमारे पीछे पड़ गई है। हम तन्हा इस जलील शख्स का कैसे मुकाबला करेंगे। उसने आसमान को देखा और आह भरकर फरियाद की। फाटक से बरामदे तक आते आते काफी हद तक वो खुद को संभालने में कामयाब हो चुकी थी। ड्राइंग रूम से नानू की आवाज आ रही थी, बुलंद और गुसीली। भैया, हम कितनी मर्तबा कह चुके हैं हमें ये मकान नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। फिर काहे को तुम रोज रोज आकर हमारा दिमाग खराब करते हो। ये मकान तो मुझे हर सूरत में हासिल करना ही है। बेहतर है कि काम सुलह सफाई से हो जाए। उस डैश की सर्द आवाज में छुपी धमकी उसे ठिठरा गई। अरे वाह, खूब कही मियाँ, हर सूरत में लेना है। बाबा का माल समझ रखा है। नहीं देना मैंने ये अपना आबाई मकान, हरगिज नहीं। ख्वाह तुम 1 करोड़ छोड़ 2 करोड़ भी दो, तब भी नहीं। जाओ, जो करना है कर लो, देखती हूँ कैसे तुम हासिल करते हो। नानू भी आखिर मुगलिया शाही खानदान का खून थी। बूढ़ी कपकपाती आवाज में अभी भी इतना रोब और जलाल था कि मुखातिब लम्हा भर को ठिठक सा जाता। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आपको अंदाजा नहीं है बड़ी अम्मा। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकेंगी, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। आपके बुढ़ापे और आपकी जवान पोती का ख्याल ना होता तो। उसने जवान पोती पर खासा जोर दिया था। नानू की आग लग गई। जबान संभाल कर बात करो। मुझ बुढ़िया को ये धमकियां देकर डरा रहा है। अभी इतना दम है कि तेरे जैसे लफंगों की बोटियां कर सकती हूँ। मेरे घर में मुझे धमका रहा है। निकल जा यहाँ से, निकल जा। नानू की आवाज शिद्दत जज्बात और गुस्से से फट गई थी और वो डैश कहकहा लगाकर हंसा था। मजीद बर्दाश्त से बाहर था। वो अंदर आ गई। उसने एक भरपूर निगाह उस पर डाली। डैश की आंखें थी या एक्सरे? जनाब, जब हम आपको कह चुके हैं कि यह मकान हमें नहीं बेचना तो क्यों जबरदस्ती हमें मजबूर कर रहे हैं? उसने बमुश्किल गुस्सा जब्त करके तहम्मुल से कहा। मोहतरमा, आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये मकान मेरे लिए बहुत अहम हो गया है। मैं यहाँ अपना प्लाजा बनाना चाहता हूँ और आप लोगों को मार्केट से दुगनी रकम देने को तैयार हूँ। आप 2 औरतें हैं, किसी भी अच्छे इलाके में शानदार कोठी खरीद सकती हैं। बाकी पैसा आपके ही काम आएगा। उसने मुस्तकबिल का सारा प्लान उनके सामने पेश कर दिया था और नानू तो उसकी ये पेशकश सुनकर भड़क ही उठी। ए भाड़ में गया तुम्हारा प्लाजा। कमबख्त हर चीज को दौलत की नजर से देखते हैं। तुम क्या बताओगे? हमें मालूम है इस मकान की अहमियत और कीमत, मगर तुम उस वाबस्तगी को नहीं समझ सकोगे जो मुझे इस मकान से है। ये मेरे बाप दादा का मकान है और मैं जीते जी इसे नहीं बेचूंगी, हरगिज नहीं। नानू ने अटल और कतई लहजे में इनकार किया। वो बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें देख रहा था। यकदम उसकी तरफ मुड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा। कैसी अजीब सी चमक थी, खौफजदा कर देने वाली, पुरस्कार सी। वो बेख्तियार पीछे हटी। मैंने ये मकान हर सूरत में हर कीमत पर हासिल करना है, ख्वाह मुझे। उसने बात कहते कहते इंतहाई खतरनाक अंदाज में नानू को घूरा और पलटकर तेजी से बाहर निकल गया। उसकी अधूरी बात का मफहूम और लहजा उसे कपकपा गया। उसने सहम कर नानू को देखा। वो अभी तक गुस्से से बड़बड़ा रही थी। ये मकान उन्हें बहुत अजीज था और उसके हवाले से नापसंदीदा बात उन्हें शदीद नागवार गुजरती थी। नानू, आप बैठें प्लीज, ये लें पानी पिए। उसने तपाई से ग्लास उठाकर उन्हें थमाया। गुस्से में उनका सांस उखड़ जाता था। उन्होंने ग्लास थाम लिया। देखा तुमने गुल, सुनी इस लफंगे बदमाश की धमकियां। मकान लेगा,
پلازا بنائے گا۔ یہ دولت والوں کی ہوس کبھی کم نہیں ہوتی۔ آدھے شہر کا مالک ہے، پھر بھی ہمارے آشیانے پر نظر جما رکھی ہے۔ اس گھر میں میرے ابا اماں کی یادیں ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہمیں یہ گھر الاٹ ہوا تھا۔ اس وقت تو یہ اتنی بڑی کوٹھی بھی چھوٹی لگتی تھی۔ کہاں محل، بادشاہی، نوکر چاکر، سب آزادی کی خاطر قربان کر دیا۔ تمہارے پڑنانا ریاست کے نواب تھے۔ ہندوستانی حکومت نے بہت لالچ دیا، دھمکایا کہ ہم آزادی کی جنگ میں حصہ نہ لیں۔ ظلم و ستم برداشت کر لیے، مال و دولت، نوابی سب چھن گئی، مگر قائد اعظم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے 2 بھائی پاکستان آتے ہوئے راہ میں شہید کر دیے گئے۔ جو کچھ بچا کر لائے تھے سب لٹ گیا۔ ہندو لٹیروں نے لوٹ لیا، اور یہ سر چھپانے کا ایک آسرا، ٹھکانہ، یہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تمہاری ماں اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی، شادی بھی یہیں ہوئی تھی، اور پھر جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ چپے چپے پر یادیں ہیں۔ یہ دیواریں میری دکھ سکھ کی ساتھی ہیں، ان کے بغیر میں تنہا رہ جاؤں گی۔ گل، یہ مکان ہم نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ حد درجے جذباتی ہو رہی تھیں۔ یادیں بادلوں کی طرح امڑی چلی آ رہی تھیں، اور وہ بچھڑے ہوئے پیاروں کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ نانو، آپ حوصلہ رکھیں۔ گھبرا کیوں گئی؟ ہماری مرضی کے بغیر بھلا کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ مکان آپ کے نام ہے، اور جب تک آپ نہیں کہیں گی کسی کو نہیں مل سکتا۔ ایسی بھی اندھیر نگری نہیں۔ میں کل ہی اپنے باس احسان صاحب سے بات کروں گی۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ وہ انہیں دلاسا دے رہی تھی، اور نانو اس کی باتوں سے سنبھل بھی گئی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس کی اپنی بھوک تو مر گئی تھی، حالانکہ تھکن اور بھوک آتے ہوئے نڈھال کر رہی تھی، مگر یہاں آتے ہی ملک شہریار خان سے ٹکراؤ ہو گیا، اور اس جھگڑے نے ساری بھوک پیاس مٹا دی تھی۔ کہاں کھایا؟ تمہارے انتظار میں تھی۔ تم بھی تو آج لیٹ آئی ہو۔ خیریت تھی نا؟ ارے اس اللہ مارے نے آ کر سب بھلا دیا۔ نانو نے ماتھا پیٹا۔ جی نانو، بس کام تھا فیکٹری میں، اور آپ بیٹھیں، میں ابھی کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں آ گئی، جلدی جلدی سالن گرم کیا۔ روٹی نانو تندور سے لگوا لیتی تھی، ہاٹ پاٹ میں گرم ہی تھی۔ یس نانو، آ جائیں۔ اسے پتا تھا نانو صبح ناشتے میں سوائے ایک ٹوسٹ اور چائے کے کپ کے کچھ نہیں لیتی تھی۔ دوپہر کو وہ دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، اور آج 4 بج رہے تھے۔ اسے بھوک نہیں تھی، مگر نانو کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتی رہی۔ وہ اس کے بغیر کھاتی بھی تو نہیں تھی۔ برتن سنک میں رکھتے ہی اس نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، چائے کی طلب اپنے وقت پر ہوئی تھی۔ وہ روزانہ فیکٹری سے آ کر کھانا کھا کر گھنٹہ بھر سوتی تھی، اور شام کو اٹھ کر چائے تیار کرتی تھی۔ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ پانی کھول رہا تھا، اس نے پتی ڈالی، فریج سے دودھ نکال لائی۔ آج اس کا انداز اور نظریں، اب اس مسئلے کو سیریس لینا ہوگا۔ اب تک تو ہم نے توجہ نہیں دی، مگر ایسے لوگوں سے کیا بعید، ہم 2 تنہا عورتیں کیا کر لیں گی؟ نانو سمجھتی ہیں وہ ان کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ اب ہٹنے والا نہیں۔ چائے کپوں میں انڈیلتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ کل احسان صاحب سے مشورہ کروں گی، وہ یقیناً بہتر مشورہ دیں گے، انہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر مطمئن ہوئی، مگر رات کو جب سونے لیٹی تو وہ سرد اور پراسرار چمک والی آنکھیں تصور میں ابھر آئیں۔ رگو پے میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اوہ خدایا، کتنی خوفناک نظریں تھیں، اور لہجہ! وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے بھی کوٹھی کو بیچنے کے لیے نانو کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کے خیال میں اتنی بڑی کوٹھی صرف 2 افراد کے لیے کوئی فخر کی بات نہ تھی۔ اس کی دیکھ بھال بہت مشکل تھی۔ گھر کے آگے وسیع لان تھا، مگر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جھاڑ جھنکار کا ڈھیر بن چکا تھا۔ مالی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ صبح وہ خود فیکٹری جاتی تھی، شام کو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ لان سیٹ کر سکے۔ کچھ گملے برآمدوں کی گلائیوں میں رکھے تھے، جنہیں پانی دینا نانو کی ذمہ داری تھی۔ کوٹھی کے پچھلے حصے میں بھی وسیع رقبہ بنجر زمین کی صورت بیکار پڑا تھا۔ اس کوٹھی کے 7 کمرے تھے، اور تقریباً تمام ہی بند پڑے تھے، سوائے گول کمرے، ڈرائنگ روم اور نانو کے کمرے کے، اور اتنے حصے کی صفائی ستھرائی بھی اس کے لیے خاصی دقت طلب تھی۔ نانو بوڑھی تھی، اور اتنے بڑے بڑے کمرے صاف کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔
بظاہر دیکھنے میں یہ کوٹھی خاصی خستہ حال اور ویران لگتی تھی۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا، کہیں کہیں سے بیرونی دیوار بھی گر گئی تھی۔ اس نے کتنی مرتبہ نانو سے کہا تھا کہ اس کوٹھی کو بیچ دیتے ہیں، اچھی خاصی رقم ملے گی، اچھے علاقے میں صاف ستھرا چھوٹا سا فلیٹ لے لیں گے، باقی رقم بینک میں محفوظ کر کے آرام سے زندگی گزاریں گے، فائنانس کی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ مگر نانو نے اس کی تجویز پر نہ صرف غصے کا اظہار کیا تھا بلکہ سرے سے رد بھی کر دیا تھا۔ وہ سخت خفا تھی کہ وہ اس گھر کو بیچنے کی بات کیوں کر رہی ہے، اور نانو کی خفگی اور سخت رد عمل سے اس نے بھی دوبارہ کبھی یہ بات نہیں کی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے رقم کا بندوبست کرتی تھی، ماہانہ خرچ وہی پورا کرتی تھی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات، گھر کا خرچ، بہت عرصے تک اس کا خیال تھا کہ نانو کے پاس کوئی خفیہ خزانہ یا کوئی زیورات سے بھرا صندوق ہے جو وہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر خرچ کیے جاتی ہیں۔ اس کی فرینڈز بھی اس کے خیالوں کی تصدیق کرتی تھیں، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ مشورہ بھی دیا تھا کہ تمام کمروں کو اچھی طرح دیکھو، کسی نہ کسی کمرے میں یقیناً کوئی نہ کوئی خفیہ الماری یا تہہ خانہ ضرور ہوگا جہاں بے شمار مال و دولت چھپی ہوگی، اور اس نے بھی 2 ہفتوں تک پورے گھر کو خوب کھنگالا تھا، مگر خزانہ ہوتا تو ملتا۔ اپنی طرف سے تو اس نے بے حد احتیاط سے یہ ساری کاروائی کی تھی۔ نانو دوپہر کو جب کھانا کھا کر سو جاتی تھی تو وہ تلاش خزانہ کے لیے نکل پڑتی تھی، مگر یہ خام خیال ہی تھا کہ نانو کو معلوم نہیں ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیوں۔ سو اس دن جب وہ مایوسی سے واپس کمرے میں آئی تو نانو جاگ رہی تھی۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ مل گیا خزانہ، انہوں نے براہ راست حملہ کیا۔ جی، وہ حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت تلے ایک ہی فرد کو دھوکہ دینا کتنا مشکل تھا، اور فرد بھی اتنا قریبی اور عزیز ترین۔ میں نانو، خزانہ تو نہیں، اسے بہانہ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ حق لا کر رہ گئی۔ ادھر بیٹھو، میں جانتی ہوں تم کیا سوچتی ہو، تمہاری تشویش، تجسس سب جانتی ہوں، مگر تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پڑھ رہی تھیں، اور پڑھائی کے دوران تمہیں پریشان کرنا مجھے منظور نہ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے جوابوں پر مطمئن نہ ہونے کے باوجود مجھ سے کوئی ضد یا بحث نہیں کی، بلکہ اپنے تجسس کو دبا گئی۔ آج جب کہ تم بڑی ہو گئی ہو، BA کر لیا ہے، تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آج تک گزارا کیسے ہوا۔ میرے پاس کچھ چاندی کے برتن اور سکے تھے، کئی مہینوں تک وہ چلے، ہم 2 افراد کا خرچہ ہی کتنا ہے۔ اور پھر میں نے، وہ بغور انہیں دیکھ رہی تھی، وہ رک گئی، اس نے ٹوکا نہیں، اور یہی اس کی عادت انہیں پسند تھی کہ وہ بحث مباحثہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے کام شروع کر دیا۔ وہ چونکی۔ کام؟ کیا کام؟ جب تم اسکول میں چلی جاتی تھی تو میں 2 گھنٹوں کے لیے یہاں سے کچھ دور ایک کوٹھی میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ رضیہ نے بتایا 200 ماہوار مل جاتے تھے، اور پھر 1-2 اور گھر۔ گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا، تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی۔ شکر ہے خدا کا، میں اپنی نور کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نانو آپ اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامے وہ حیرت سے فق انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو بے تحاشا بہ رہے تھے۔ اس کی بوڑھی نانو نے اس کی خاطر لوگوں کے گھروں میں چاکری کی، اتنے بڑے گھر کی مالک، شاہی خاندان کا خون، اور نوکروں پر حکم چلانے والی خود۔ نانو یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں کیا میری وجہ سے؟ میری خاطر اتنی محنت، اتنا کام، اور میں کیا سمجھتی رہی؟ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چومے جا رہی تھی۔ اسے علم ہی نہ ہو سکا کتنی بے خبر اور مگن تھی وہ، مگر اسے علم ہوتا بھی کیسے؟ اس نے اپنی موجودگی میں ہمیشہ ہی نانو کو گھر میں پایا تھا، حتیٰ کہ چھٹی والے دن بھی وہ گھر میں ہوتی تھی۔ ہاں، وہ اسے اسکول سے چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی، وہ کتنی ہی ضد کرتی، موسم خراب ہوتا وہ اسے اسکول ضرور بھیجتی تھی، اور اس کے خیال میں نانو کی اتنی سختی اس لیے تھی کہ وہ خود اسکول نہیں گئی تھی اور اسے چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی۔ کبھی کبھی اسے ناگوار بھی گزرتا تھا، مگر اس نے ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ نانو، آپ نے یہ گھر کیوں نہیں بیچ دیا؟ کرائے پر دے دیتے تو اتنا آ جاتا کہ ہمارا خرچ نکل جاتا۔ کرائے پر دینے سے میں ڈرتی تھی، اکیلی خواتین کو دیکھ کر قبضہ نہ کر لیں، اور جہاں تک بیچنے کا تعلق ہے، اس گھر سے میری گہری یادیں وابستہ ہیں۔
اسے بیچنے کے خیال سے ہی مجھے ہول آتا ہے، میرا دل تڑپتا ہے۔ یہ میں نے تمہارے لیے، تمہارے بیاہ کے لیے نہیں بیچا، میرے پاس تجھے دینے کو اور کچھ نہیں ہے گل۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آئے تو اسے بیچ کر میں دھوم دھام سے تیری شادی کر دوں گی، میں اسے تیرے نام کروا دوں گی گل۔ نانو نے پیار سے نواسی کا چہرہ تھام لیا، چریوں بھرے چہرے پر محبت اور ممتا کا نور ہلکورے لے رہا تھا۔ گل فرتے جذبات سے ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ نانو، میری ماں، میری جان۔ وہ ان کے سینے سے لگی اپنی ساری تشنگی اور پیاس مٹا رہی تھی۔ اور پھر اس نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ پرائیویٹ اسکولوں میں تنخواہ بہت کم تھی اور پھر سب گھر سے دور تھے۔ دفتری نوکری کی نانو مخالف تھیں، اور پھر ان کی دوست کی وساطت سے اسے احسان ٹیکسٹائل ہوزری میں پیکنگ انچارج کی جاب مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، ٹائم بھی صبح 8 سے 2 تک کا تھا۔ مناسب ہی لگا تھا یہ کام، اور اس نے بسم اللہ کر لی۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ، سکون آ گیا تھا۔ نانو سارا دن اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، اور وہ سوچتی کیا کوئی اتنی رازداری اور محنت سے کسی کے لیے کام کر سکتا ہے جیسا نانو نے کیا۔ یہ محبت ہی تو تھی، محبت، بے انتہا محبت۔ محبت طاقت دیتی ہے، طاقت سے کام لینے پر اکساتی ہے۔ یہ ایک طاقتور جذبہ ہے۔ محبت کرنے والے مضبوط ہوتے ہیں، کمزور بدن ہونے کے باوجود ان کے عزائم بہت فولادی ہوتے ہیں۔ اسے اپنے نانو پر فخر تھا۔ اس کی سہیلیاں کہتی تھیں کہ اس کی نانو بہت کنجوس عورت ہے، خزانہ دبا کر بیٹھی ہے اور اسے بہت کم خرچ دیتی ہے۔ انہی کے بہکاوے میں آ کر اس نے گھر کی تلاشی لی تھی اور شرمندگی اٹھائی تھی۔ وہ اس کے گھر کو نہ جانے کیوں پراسرار محل سمجھتی تھیں اور نہایت تجسس سے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیتی تھیں۔ اونچی چھتوں اور بڑے بڑے آتش دانوں والے کمرے ان کے لیے فینٹیسی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان دنوں وہ بھی انہی کی ہم خیال ہو گئی تھی، مگر اب حقیقت کا ادراک انسان کی زندگی کو کتنا بدل دیتا ہے وہ سمجھتی تھی۔ زندگی کی گاڑی سیدھی ہموار شاہراہ پر کامیابی سے گامزن ہو گئی ہے، مگر ملک شہریار کی آمد اس پرسکون تالاب میں پتھر ثابت ہوئی تھی۔ وہ انتہائی امیر باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ شہر میں کئی بڑی بڑی عمارتیں اور پلازا اس کے تھے۔ کروڑ پتی تھا اور اب ان کی کوٹھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ گھر پہلے شہر سے دور پرسکون علاقے میں تھا، مگر آبادی میں اضافہ اور مکانات کے پھیلاؤ سے یہ ایریا شہر ہی کا حصہ بن گیا تھا۔ ارد گرد دکانیں بن رہی تھیں اور ان کا گھر تو مین روڈ پر تھا، اسی لیے یہاں پلازا بنانے کا خیال اسے آیا تھا۔ مگر نانو تو کسی صورت بھی یہ فروخت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ 2-3 دفعہ آ چکا تھا اور آج تو خاصے اٹل لہجے میں دھمکی دے کر گیا تھا۔ اس نے تھک کر سر تکیے پر گرایا۔ چلو صبح دیکھوں گی کیا ہو سکتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اگلے 2 دن احسان صاحب دفتر ہی نہیں آئے، نہ ہی وہ ان سے اپنا مسئلہ کہہ سکی۔ وہ تیسرا دن تھا۔ وہ حسب معمول عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر نانو کے پیر دبا رہی تھی۔ نانو اور اس کا کمرہ مشترکہ تھا۔ نانو جلد ہی سو گئی اور وہ ممتاز مفتی کی تلاش پڑھنے لگی۔ نانو، وہ بری طرح سہم کر زور سے چیخی۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے شیشے پر کسی نے پتھر مارا تھا اور شیشہ رات کے جامد سناٹے میں زوردار آواز سے ٹوٹا تھا۔ نانو گہری نیند میں تھی۔ اس کی چیخ سے بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا گل، کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کی چارپائی کی طرف بڑھی اور اسی وقت ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اب کہ پھر کوئی شیشہ ٹوٹا تھا۔ اس نے سہم کر نانو کے ہاتھ تھام لیے اور انہوں نے اس کے کانپتے وجود کو باہوں میں لے لیا۔ نانو، یہ کون پتھر مار رہا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، تو فکر نہ کر، حوصلہ رکھ، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں نانو، آپ باہر نہیں نکلیں گی۔ وہ نہ جانے کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، نہیں، آپ یہیں ہی رہیں۔ اس نے سہم کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ پتھر وقفے سے مارے جا رہے تھے اور ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی شیشہ ٹوٹ کر اس کا دم نکال دیتا تھا۔ نانو نے ننھی بچی کی طرح اسے بازوؤں میں سمیٹ رکھا تھا۔ وہ انہیں قریب سے ہٹنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے، گھٹیا لفنگا، اس طرح خوفزدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ یہ غلط فہمی بھی نکل جائے گی اس کی۔ تم مجھے جانے دو، دیکھتی ہوں کیسے جرأت کر لی اس نے۔ نانو زور زور سے بول رہی تھی۔ نہیں نانو، اس وقت نہیں، جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، نقصان ہوتا ہے ہو،
मगर मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। आपकी जान मुझे हर चीज से बढ़कर अजीज है। नहीं। वो नानू के खदशात से मुत्तफिक थी। उसकी आंखें और अंदाज कितना खतरनाक और पुरस्कार था, उसका दिल कांप उठा। अब यूं उन्हें रातों को खौफजदा करके बेदखल किया जाएगा? बदमाश घटिया शख्स। वो नानू के सीने से लगी तमाम रात ही शदीद तशवीश में मुब्तला रही थी। तकरीबन 2 घंटों बाद पत्थरों की बारिश बंद हुई थी, मगर वो तमाम रात ही सो न सकी थी। ये मामला हद दर्जे गंभीर हो रहा था। वो औने पौने इस कोठी को खरीदना चाहता है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है, मगर वो डरा धमका कर लालच से हथियाना चाहता है। मुझे जाहिद साहब बता रहे थे कि ये कमर्शियल एरिया होने की वजह से बहुत महंगा बिकेगा और मैं इस घर को औने पौने नहीं बेचूंगी, और इस कारोबारी बंदे को तो हरगिज नहीं, जो इस पर बिल्डोजर चलाकर नामो निशान ही मिटा देगा। नानू ने हतमी फैसला कर लिया था और दोनों फरीकैन की जिद पर वो सख्त परेशान थी। कोई भी पीछे हटने को तैयार न था और उसे लग रहा था कि इस जिद और झगड़े का अंजाम बहुत हौलनाक होगा। आज उसने एहसान साहब से तमाम मामला डिस्कस किया था और उनका जवाब मजीद परेशान कर गया। भाई कुलसेब मलिक शहरयार इस शहर का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक बंदा है। उससे टक्कर लेने से कबल बड़े बड़े सूरमा सोचते हैं। तुम 2 खवातीन, मेरा मशवरा है कि इससे बेशतर कि वो सब छीन ले, उसकी बात मान लो। वो तो नाजायज कब्जा करने और जायदाद हथियाने का माहिर है। बरसों लोग सर पटक पटक कर मर जाते हैं, मगर शेर के मुंह से निवाला नहीं छीन सकते। तुम लोगों के साथ तो खासा लिहाज कर रहा है, फौरन बेच दो। इतनी बुरी शोहरत, इतना खतरनाक और बदमाश था वो। मगर सर, मेरी नानू वो नहीं मानती। वो खौफजदा सी बोली। कमाल है, आपके नानू अक्लमंद हैं, आप खुद समझदार हैं, जमाने को जानती हैं। इज्जत पर तो सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। वो शख्स अपने मकसद के लिए घटिया से घटिया हरकत भी करने से गुरेज नहीं करेगा। आप ये पॉइंट सहन में रखें। उसकी नजरें झुक गईं। ऐसे शख्स का क्या एतबार, इज्जत तो हर शय से अजीज थी। उसकी ये जुर्रत, मैं उसकी बोटियां कर दूंगी। मैं शेर आलम नवाब की बेटी हूँ। तू क्यों फिक्र करती है? मैंने जाहिद साहब से बात कर ली है। वो कह रहे थे कि ये मकान जल्द ही तेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वो उसका मुनासिब गाहक भी तलाश कर देंगे, जो इस घर को दुरुस्त करवा के इसमें रिहाइश अख्तियार करेगा। उसने सर पीट लिया। जब हमें नहीं रहना तो फिर ये दीवारें खड़ी रहें या गिर जाएं। मगर नानू भी शाही खून थी। जिद, अना और हुक्म उनके खून में था। आज भी सारे मोहल्ले वाले आए थे। मैंने असल बात नहीं बताई। कह दिया शरारती बच्चों ने पत्थर मारे। वो जो कोने वाला कमरा है उसके रोशनदान टूट गए हैं। ड्राइंग रूम की खिड़की के सारे शीशे टूट गए थे। मैंने अखबार लगा दिए। गर्द मिट्टी अंदर नहीं आएगी। सुराख भी बंद हो गए हैं। नानू, मेरी भोली नानू, ये मसले का हल नहीं। नानू यूं उसे पुचकार रही थी जैसे उसे खिड़की के शीशों का गम खाया जा रहा हो। हालांकि खतरा तो अपनी जगह मौजूद था। अगली रात अगरचे वो दोनों तवक्का कर रही थी कि शायद कल वाला ड्रामा फिर हो, मगर शुक्र हुआ कि रात चैन से कट गई। देखा, ये महज डरावा और गीदड़ फपकियां होती हैं। मुझे हराना चाहता है। बहुत देखे हैं ऐसे लफंगे। नानू के इस तबसरे पर उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उन्हें देखकर अपनी तैयारी में लग गई। आज उसे तनख्वाह मिली थी, इसीलिए वो फैक्ट्री से सीधी बाजार चली आई। घर के लिए बहुत सी चीजें खरीदनी थी जो वो मुसलसल टाल रही थी। सामान काफी हो गया था, सो उसने वैन से जाने के बजाय रिक्शा करवाया, और जब वो तमाम सामान उतार कर अंदर आई तो बरामदे में पड़े बैग को देखकर ठिठक गई। ये कौन आ गया? इतने तवील अरसे बाद। बहुत सालों पहले जब वो 10 साल की थी तो नानू के कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ कभी कभार आ जाया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आना छोड़ दिया। ना ये गए। हालांकि कितनी दफा उसका दिल चाहा था किसी अजीज रिश्तेदार के घर जाने को, ढेर सारे लोगों से मिलने को, मगर नानू कहती थी, जो लोग तोता चश्म होते हैं, एहसान फरामोश, उनसे ना मिलना ही बेहतर होता है। ये सब लोग जब तक तो दौलत और हुक्मरानी हमारे पास थी, और जब हम सब छोड़कर यहाँ आ गए तो हमें इस कस्मपुरसी और तंगी में पूछा तक नहीं। इस कोठी पर भी नजर थी उनकी। जब मैंने साफ साफ जवाब दे दिया तो नाराज होकर चले गए। दोबारा नहीं पूछा कि शेर आलम नवाब की बेटी किस हाल में है।
मेरे अब्बा की दी हुई जागीर पर ऐश कर रहे हैं और एहसान फरामोश उनकी बेटी से मिलते नहीं कि कुछ देना न पड़ जाए। वो जानते नहीं मैं भूखी मर जाऊंगी मगर किसी से मांग कर नहीं खाऊंगी। उसके लिए उसकी नानू ही कुल कायनात थी। उसकी माँ बाप दोस्त गमगुसार रास्ता, वो उन्हें दुखी कैसे देख सकती थी। उनके गम खुशियां तो उसकी भी थी। भला जिन्होंने नानू की कदर ना की, मुसीबत में काम ना आए, वो ऐसे लोगों से क्यों मिले। और उसने आइंदा कभी भी नानू के रिश्तेदारों से मिलने की जिद नहीं की। ना नानू ने कभी किसी के यहाँ जाने का इंदिया दिया। वो लोग शहर छोड़ गए तो रहा सहा बेनाम ताल्लुक भी खत्म हो गया। और आज इतने बरसों बाद ये सफरी बैग कौन हो सकता है। ए मियाँ, कमाल करते हो तुम। मैंने कहा ना, तुम्हें किसी ने गलत कहा है। हमें ये घर नहीं बेचना है। वाह, तुम कितनी ही रकम दो, कैसी ही जरूरत क्यों ना हो। उसे नानू की आवाज आई। अम्मा जी, आप समझें तो सही, मैं लाहौर से आया हूँ और यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ था। अरे 100 बार कह चुकी हूँ, तुम्हें गलत मालूम हुआ था। कमाल है, लाहौर से आए हो या पेशावर से, हमें क्या, मत आते, हमने तो नहीं बुलाया था ना। वो हैरान सी अंदर आ गई। वो खूबसूरत नौजवान बंदा था। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखकर फौरन उठा। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। अरे गुल, ये तो मुझे कपटी लगता है, घंटा भर से दिमाग खा रहा है। कह चुकी हूँ कि हमने मकान नहीं बेचना है, फिर भी ख्वामखा के किस्से सुना रहा है। नानो ने उसके बोलने से पहले ही उसे बताया। वो सख्त आजिज लग रही थी, कुछ गुस्से में भी। मोहतरम, आपको जो कुछ नानी कह रही हैं दुरुस्त है। आपको गलत फहमी हुई है, आप जा सकते हैं। उसने साफ साफ जवाब दिया। वो खासा चर्ब जबान लग रहा था। उसने उसकी दास्तान को कतई अहमियत नहीं दी। वो खासा मायूस था जाते वक्त। अच्छा जी, आपकी मर्जी। वैसे मैं लाहौर से आया था। खैर, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह न करे, बेसाख्ता उसने कहा। तौबा तौबा, अजीब पागल था। मुझे तो मलिक की शरारत लगती है। वही कमबख्त हमारे मकान के पीछे पड़ा है। उसी ने भेजा होगा कि टोह लेकर आओ। वो नानो से 100% मुत्तफिक थी। वही उनके पीछे पड़ा था। अच्छा छोड़ें, आए सामान देखें। उसने उनकी तवज्जो हटाई और फिर शाम तक वो उनकी तवज्जो हटाने में कामयाब हो चुकी थी, वरना तो वो बार बार उसका जिक्र ले बैठती थी। उसे भी खासी हैरत हुई थी उसकी जुर्रत पर। खैर दफा करो, मुंह की खाकर गया था, आइंदा भी नाकाम लौटेगा। वो अगले रोज दफ्तर आई तो काम खासा ज्यादा था। दोपहर तक वो सबके साथ मसरूफ रही। लंच के बाद चपरासी उसे बुलाने आ गया। एहसान साहब बुला रहे थे। उसने अपनी कुलीग को काम समझाया और उनके ऑफिस आ गई। वो दुबले पतले से नरम मिजाज और बेहद शफीक इंसान थे। उससे तो बेहद मोहब्बत करते थे। बहुत शफीक बर्ताव था। वो खुद भी उनका बहुत एहतराम करती थी। मैं आई कम इन सर? उसने इजाजत मांगी। यस, आओ भाई गुल, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मेज पर रखा और उसकी तरफ देखा। क्या हाल है? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। अल्लाह का शुक्र है सर। वो हमेशा यूं ही नरमी और मोहब्बत से पूछते थे। काम ठीक जा रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। वो आपके घर वाले मसले का क्या हुआ? कुछ नहीं सर, फिलहाल तो कुछ सुकून ही है। आरजी सुकून। मलिक शहरयार बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। वापस आते ही वो दोबारा रुजू करेगा। सर, आपको कैसे पता चला? वो हैरानी से उनकी मालूमात सुनकर बोली। हम कारोबारी लोग ऐसी खबरें रखते हैं मिस गुल। मैं आपके भले को ही मशवरा दे रहा हूँ। आप मेरी वर्कर भी हैं और बहनों की तरह भी। इस मामले को सीरियस लें और इस वक्फे से फायदा उठाकर कुछ सोच लें। सर, सोच लिया है। मैं कभी अपना मकान उस शख्स के हाथ नहीं बेचूंगी। उसने वाज़े इनकार किया। एहसान साहब कुछ देर सोचते रहे। देखो भाई, ये मकान अब उस शख्स की नजर में आ गया है। वो इसे हासिल करने की हर जायज नाजायज कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसे ही फरोख्त किया जाए, किसी और को भी तो बेचा जा सकता है। वो उनकी बात सुनकर चौंकी। मगर सर, मेरी नानू उस मकान को हरगिज नहीं छोड़ेंगी और ये मकान अभी तक उन्हीं के नाम है। ओहो, ये कोई बात हुई भाई। वो तो बूढ़ी और बीमार खातून है। उन्हें अपनी जिंदगी में ही जल्द अज जल्द ये जायदाद आपके नाम ट्रांसफर कर देनी चाहिए। उसे उनकी बात नागवार गुजरी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था। मैं सिर्फ
حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے تھے۔ میرے لیے کوئی خدمت، کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں اور بہنوں کے حقوق سے آگاہ بھی ہوں۔ احسان صاحب نے بے حد نرمی اور محبت سے کہا تو ایک دم اس کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں۔ بھائی، وہ تو اس رشتے سے نا واقف تھی، ترستی تھی کہ اس کا بھی کوئی بڑا بھائی ہوتا تو یوں کسی ملک شہریار کی جرت نہ ہوتی کہ دھمکانے آتا، اور اب وہ اسے بھائی کا مان دے رہے تھے۔ شکریہ سر، اس نے بمشکل آواز نکالی۔ حلق میں جیسے کولے سے اٹک گئے تھے۔ خوشی اور غم دونوں کیفیات میں اسے رونا آتا تھا۔ اسے لگا ایک دم وہ ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ اس کا خوف اڑن چھو ہو گیا، ساری پریشانی بس ایک تعلق، ایک مضبوط رشتے کا اعلان سنتے ہی غائب ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے احسان صاحب نے اسے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اب تمہاری پرابلم صرف تمہاری نہیں رہی، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ بس تم اتنا خیال رکھنا کہ اس شخص ملک شہریار سے براہ راست کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ جتنا بچ سکتی ہو بچو، اس کی نظروں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خیر، تم یہ بات ضرور یاد رکھنا، اور اب جاؤ کام کرو۔ وہ اس قدر ہلکی پھلکی اور مطمئن ہو کر لوٹی تھی جیسے اپنے تمام غم اور مشکلات احسان صاحب کے دفتر میں ہی چھوڑ آئی ہو۔ نانو، اب ہمیں پرابلم نہیں ہے، اس ملک شہریار کا تو میں ایسا بندوبست کراؤں گی کہ یاد رکھے گا، ہمیں تنہا سمجھ کر دھمکانے آ جاتا تھا، اب آئے تو صاف صاف کہہ دیجیے گا کہ ہم کسی صورت بھی اسے اپنا مکان نہیں دیں گے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ آج اس کے لب و لہجے میں بے انتہا اعتماد تھا اور انداز دبنگ تھا۔ نانو نے بغور اسے دیکھا۔ شکر ہے مولا کا، وہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، وہی بے سہاروں کے سہارے بنانے والا ہے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ وہ احسان صاحب کو دعائیں دے رہی تھیں، اور دعائیں تو وہ بھی ان کے لیے کرتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف خود کو بھائی کہا تھا بلکہ بھائی والے تمام فرائض بھی نبھا رہے تھے۔ روزانہ اس کا حال احوال، نانو کی خیریت دریافت کرتے، ملک شہریار کے حوالے سے اسے تسلی دیتے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ مکان جلد از جلد گل کے نام ٹرانسفر ہو جائے۔ اب تو نانو کی بھی یہی خواہش تھی، اور وہ اس سلسلے میں نانو کے پاس بھی آئے تھے۔ سارا گھر بھی انہوں نے دیکھا تھا، اور پھر بعد میں بھی وہ کئی دفعہ اسے چھوڑنے گھر آئے تھے، اور وہ بلا کسی جھجک اور شرم کے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی کہ یہ رشتہ اتنا مقدس تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے بھائی ملا تھا، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، نہ زمانے کی پرواہ، نہ لوگوں کی باتوں کی فکر۔ نانو سب جانتی تھی اور بس کسی کو وہ جواب دینا تھی۔ اس دن شام کو وہ بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، آتی سردیوں کی وجہ سے دن بہت جلد ڈھل جاتا تھا، گرمی کی شدت بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ ایک بے نام سی اداسی تنہائی رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی۔ یوں ہی بے مقصد آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے وہ اتنی محو ہوئی کہ یہ بھی پتہ نہیں چلا ملک شہریار خان کتنی ہی دیر سے اسے یوں گمسم آسمان کی طرف تکتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس وقت ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاؤں میں گندمی رنگت والی یہ معصوم سی خوبصورت ہرنی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ 2 اور 2 4 کرنے والا انتہائی سخت دل اور حکمران ٹائپ بندہ، محبت کے مفہوم سے بھی نہ آشنا، گمسم ایک ٹک اسے تک رہا تھا، جو کوئی ماورائی یا ملکوتی حسن تو نہ رکھتی تھی، اس کے باوجود سادہ سے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ اسی وقت گل نے نظروں کا زاویہ بدلا، اور پھر اس کی نگاہ جو ہی چند فٹ دور کھڑے ملک شہریار خان پر پڑی تو بری طرح چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے مسکراتے چہرے پر کرختگی اور نفرت ایک دم ہی واضح ہوئی تھی، ماتھے پر شکنے۔ آپ پھر آ گئے، بہت ہی ڈھیٹ اور بے شرم انسان ہو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہمیں یہ گھر نہیں بیچنا، پھر کیوں آتے ہو؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، وہ غصے سے چیخ رہی تھی، اور ملک شہریار کے ماتھے پر شکنے ابھر آئیں۔ اس کے اندر کا وحشی ضدی انسان محبت کی نرم پھوار اور خوبصورت حادثے سے دبک گیا تھا، پھر سے جاگنے لگا۔ وہ ہونٹ کھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چیخنے سے نانو بھی اندر سے آ گئیں، اور جو ہی اس پر نظر پڑی ٹھٹک گئیں۔ تم جاؤ اندر گل، اس سے میں نپٹ لیتی ہوں، یہ مجھ بڑھیا کو کمزور سمجھتا ہے نا۔ نانو نے ایک نظر غسیلے تیور لیے کھڑے شہریار خان کو دیکھا اور مڑ کر اسے گھورا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف دوڑی،
ہاں میاں اب بولو، وہ اکڑ کر روب سے کہتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملک شہریار خان نے ایک نظر اس خالی راستے کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر ان کی طرف مڑا۔ یہ گھر 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے مل جانا چاہیے۔ 1 ہفتہ، اس نے انتہائی سنجیدگی سے 1 ہفتے پر زور دیا۔ اور اگر نہ ملا تو؟ نانو نے طنز سے پوچھا۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، کیا کر سکتا تھا وہ؟ نہ ملا تو؟ وہ طنز سے قہقہا لگا کر ہنسا۔ نہ ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اماں جی۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ میرے علاوہ کسی اور کو یہ جگہ بیچنے کا سوچا بھی تو یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اس نے انتہائی سنگین لہجے میں دھمکی دی تھی۔ لمحہ بھر کو تو نانو بھی حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ لفظوں سے زیادہ لہجے کی سنگینی اور سنجیدگی نے انہیں متفکر کر دیا تھا۔ نانو آپ پریشان نہ ہوں، میں کل ہی احسان بھائی سے بات کرتی ہوں۔ بڑا آیا نواب، ہمیں دھمکانے والا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ کوڑیوں کے بھاؤ کسی بھی شخص کو بیچ دوں گی، مگر اس ملک کے بچے کو نہیں۔ پتا چل جائے گا کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ اس نے ضدی انداز میں نانو کے سامنے مکہ لہرایا۔ ہاں بس اب تو کوئی نہ کوئی فائنل فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ مجھے اس شخص کے تیور بہت خطرناک لگ رہے ہیں۔ 1 ہفتہ کہا ہے اس نے، ایسی کی تیسی 1 ہفتہ، میں 1 ماہ تک نہیں بیچوں گی۔ کر لے جو کرنا ہے۔ جب سے احسان صاحب کا ساتھ ملا تھا اس کا نہ صرف لہجہ بدلا تھا بلکہ بے انتہا حوصلہ بھی بڑھا تھا۔ اس کی جرأت پر نانو خاموش تو ہو گئی تھی مگر فکر کم نہیں ہوئی، پریشان وہ تھی۔ اس نے اگلے روز جاتے ہی احسان صاحب سے بات کی۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوراً وہ مکان بیچ دیں، مگر بے حد خاموشی سے، رازداری سے۔ بعد میں اس سے نپٹنا میرا کام ہے۔ مگر اتنی جلدی کون خریدے گا؟ میں خرید لوں گا، انہوں نے کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ آپ سر؟ ہاں گل، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ بھئی یہ مکان میرے نام ہونے کے باوجود بھی آپ کا ہی رہے گا، صرف کاغذات کی حد تک یہ میرا ہوگا، مگر مالک تم ہی رہو گی، اور جب تک چاہو گی رہو گی۔ اس کی پیشکش بہت پرکشش تھی اور وہ تھے بھی قابل اعتماد، مگر نانو سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ سر میں آپ کو کل جواب دوں گی، نانو سے پوچھ کر۔ ہاں ضرور نانو سے پوچھ لو، سوچ لو، ہمیں اس کے اگلے اقدام سے قبل ہی حفاظتی تدبیر کرنی ہے۔ وہ اس وقت کتنے اپنے اور ہمدرد لگ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا کر ان کی بات کی تائید کی۔ نانو سے تو پوچھنا محض بہانہ تھا، ورنہ جب سے یہ گھر اس کے نام ہوا تھا انہوں نے اسے مکمل اختیار دے دیا تھا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اور یہ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ اس گھر سے اسے بھی اتنی ہی انسیت تھی جتنی نانو کو۔ ان کی بیٹی کی یادیں تھیں تو اس کی ماں کی۔ ملک شہریار خان کے ضد اور خوف نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس گھر کو فروخت کرنے کی نہ سوچتی، وہ جتنی بھی قیمت ملتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم وین سے اتر کر گھر والی سڑک پر آ رہی تھی جب بلیک ہونڈا سیوک اس کے ایک دم ہی قریب آ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ سنو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر اسے چند قدم دور کھڑا تھا، مگر اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، خوف یا بچاؤ۔ سنو، وہ آوازیں دے رہا تھا مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گھر آ کر بھی کتنی ہی دیر اس کا دم بحال نہیں ہوا۔ ڈیش ڈیش ڈیش، راہ چلتے روکتا ہے، کتنی بے وقوف ہوں میں، خواہ مخواہ ہی اس سے ڈر کر بھاگی۔ مجھے وہیں اس کا دماغ درست کر دینا چاہیے تھا۔ اس کی اتنی جرأت، آج روکا ہے لبے سڑک، کل کو؟ اور اس سے آگے اس سے کچھ بھی نہیں سوچا گیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نانو اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، وہ تو پہلے ہی پریشان ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی باہر آ گئی اور رات تک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہی احسان صاحب سے بات کر کے مکان کا فیصلہ کر لے گی۔ کم از کم اس شخص کو تو ہرگز نہیں دینا۔ اگلی صبح آفس جانے کی جتنی جلدی اس کو تھی اتنی تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اڑ کر احسان صاحب کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر بعض اوقات ہماری شدید خواہش کے باوجود بھی ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، اور اس وقت غصے اور بے بسی سے وہ ڈھہ سی گئی جب معلوم ہوا کہ احسان صاحب کو کل رات ہی اچانک کراچی جانا پڑ گیا تھا اور ان کی واپسی کا کوئی علم نہ تھا۔ اوہ خدایا، یہ احسان صاحب ہی اچانک ہر ہفتے غائب ہو جاتے ہیں، اب انتظار کروں ان کا۔ شٹ، وہ شدید کوف میں مبتلا تھی، شام تک بے چین اور جھنجھلائی ہوئی سی رہی۔ اگلے دن
وہ हस्बे मामूल जब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रही थी तो बैल हुई। नानू किचन में थी, सो वो खुद ही फाटक पर आ गई। कौन? उसने अंदर से ही पूछा, मगर जवाब न दारिद। काफी इंतजार के बाद दोबारा पूछा, मगर हनूस खामोशी छाई हुई थी। कमाल है, कोई नहीं बोल रहा। उसने सोचते हुए गेट खोलकर झांकना चाहा, मगर उसी वक्त दरवाजा पूरी तरह धकेल कर कोई अंदर आ गया। वो लड़खड़ा कर पीछे हुई, संभल कर देखा। तुम? उसकी इस जुर्रत और गुस्ताखी पर आग सी भड़क गई। देखो, मुझे गलत मत समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम निकल जाओ अभी इसी वक्त, वरना मैं शोर मचाकर मोहल्ले वालों को जमा कर लूंगी। निकल जाओ और आइंदा कभी मुझे सड़क पर या घर में मिलने की कोशिश न करना, सुना तुमने? वो गुस्से से कपकपाते हुए चीख उठी थी। आहिस्ता बोलो, चीखो मत। मुझे तुमसे मिलने का कोई अरमान नहीं है। सिर्फ तुम्हारे भले को ये बताने आया था कि एहसान इंतहाई मक्कार अय्यार इंसान है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इंतहाई कम कीमत पर वो ये मकान खरीद रहा है। तुम कम कीमत पर खरीदे या ज्यादा, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा मकान है, मैं जिसे चाहूं दूं, और तुम ये खुशफहमी निकाल दो कि ये तुम्हें मिल जाएगा। कभी नहीं। तुम बहुत बेवकूफ और जिद्दी लड़की हो। जब सब कुछ खोदोगी तो पता चलेगा कि कौन सच्चा था कौन झूठा। यकीन करो, मैं तुम्हारे भले को कह रहा हूँ। वो शख्स तुमसे लाख दर्जे अच्छा है, और मैं जो भी हूँ। तुम्हें इससे क्या गर्ज? तुम सुन लो कि तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होने वाला। अब जाओ। उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया। दिल चाह रहा था कि एक थप्पड़ उसके लगा दे। मुसलसल इंसल्ट कर रही थी वो मलिक शहरयार खान की, जिसके सामने बोलने से पहले अल्फाज तोले जाते थे। ठीक है, अभी जा रहा हूँ, मगर तुम लाइल्म हो। बाज औकात जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल नहीं होता, और जिसे हम नजरअंदाज करते हैं वो हासिल जीस्त होता है। उसके करीब ठहर कर बेहद संजीदगी से उसे देखते हुए मध्यम भारी लहजे में वो कहकर चला गया था, और गुल उसके लहजे और अल्फाज के सहर में गुमसुम सी खड़ी रह गई। गुल? कौन है गुल? नानू बरामदे में खड़ी थी। वो चौंकी। कोई नहीं नानू, वो ऐसे ही साथ वालों का बच्चा बैल बजाकर भाग गया है। वो शहरयार का जिक्र उनसे नहीं कर सकी, न जाने क्यों। बड़ा आया फलसफा पघाड़ने वाला। ये सारा ड्रामा अपनी जीत के लिए है। एहसान साहब को बुरा भला कह रहा था। ये क्या जाने वो क्या है, इतने नेक और अजीम शख्स को अय्यार और मक्कार कह रहा था। वो खुद कौन सा शरीफ है? अगर कीमत कम भी दे रहे हैं तो क्या हुआ, मकान रहेगा तो हमारे पास ही। उनके नाम तो सिर्फ कागजों में होगा। इतना हमारा ख्याल वो कर रहे हैं, हम क्या इतनी सी मुरब्बत भी नहीं बरत सकते? रुपयों का क्या लालच, लालची शख्स। इसे क्या मालूम कि कुछ जज्बे दौलत से मावरा होते हैं, और इन रिश्तों के लिए तो सब कुछ लुटाया जा सकता है। वो शाम तक जल कुट कर खुद ही सोचती रही थी। नानू को परेशान करना उसे मुनासिब नहीं लगा। उसे बाज़ औक़ात खुद पर हैरत होती कि कितनी बहादुर हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खुद ही हल करने लगी है, नानू को बताए बगैर। हालांकि पहले उसने रोटी भी खानी होती थी तो नानू से पूछती थी। शायद रिश्तों का मान और उनका एतमाद बंदे को इतना बहादुर और हौसलामंद बना देता है, जबकि इन सहारों के बगैर बहादुर इंसान भी मुआशरे और अफराद के सामने डरा डरा सा रहता है। एहसास कमतरी का शिकार, अपने खौल में बंद, सहमा सहमा दबा दबा। अगले रोज वो एहसान साहब के ऑफिस में बैठी उन्हें मसला सुना रही थी कि वो जब चाहे उससे कागजात पर साइन करवा सकते हैं, और वो उसके इस कदर जल्द मान जाने पर बेइंतहा खुश थे। आप देख लें गुल, अगर आपको कीमत वगैरह के मामले में कोई एतराज हो तो आप बेशक अपनी तसल्ली कर सकती हैं। क्या कह रहे हैं आप सर? भाई पर बहन शक करेगी और कीमत कम होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या मैं 2-4 हजार की खातिर आपको शर्मिंदा करूंगी? नहीं सर, नहीं। उसकी बात पर एहसान साहब ने बेहद मुतमईन होकर सर हिलाया। शुक्रिया गुल, आपने मेरा मान रख लिया। बस कल ही मैं कागजात ले आऊंगा और साइन हो जाएंगे। फिर देखूंगा मलिक शहरयार का टैका, उसे मेरी जूती के नीचे आना होगा। उनकी बात पर उसने चौंक कर उन्हें देखा। कितनी तपिश और कितना जहरीला लहजा था उनका, जैसे वो उनका बदतरीन दुश्मन हो, और दुश्मन तो वो गुल का था। फिर उसकी वजह से इतनी दुश्मनी। उसका सर मजीद उनकी अजमत के आगे झुक गया। वो कारोबारी बंदे थे और तमाम बड़े बड़े कारोबारी हजरात से अलग सलग थी। मलिक शहरयार से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे।
اسے یاد تھا پہلے پہل تو انہوں نے ہی مکان بیچنے کی حمایت کی تھی، مگر بعد میں اس کی وجہ سے سارے تعلقات اور دوستانہ دشمنی میں بدل گیا تھا، اور بعض پروجیکٹس میں انہیں اس دشمنی کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ اور یہ سب اتنا کم نہیں تھا کہ وہ بھول جاتی، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر اتنا آسان نہ تھا، اور یہ سب انہوں نے کسی احسان اور روپ کے لیے نہیں کیا تھا، نہ ہی جتایا تھا، بلکہ بھائی بن کر سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ وہ گھر آئی تو خاصی خوش تھی، سر سے بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر تو فتح کا احساس تھا جو رگو پے میں نشہ بن کر دوڑ رہا تھا۔ ملک شہریار کا غسیلا روپ، حکمرانوں سا انداز یاد آیا۔ اب مزہ آئے گا، کیسے تڑپ جائے گا سب سن کر۔ اس نے اس کی بے بسی اور بے چارگی کا غائبانہ لطف لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سبھی کچھ مرضی سے ہونے لگے تو تقدیر پر کوئی یقین نہ کرے۔ ضروری تو نہیں کہ ہم جو سوچتے ہوں، جو چاہتے ہوں، وہی کچھ ہو جائے۔ انہونیاں اور ناممکنات شاید انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو بہت خوش فہم ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ادراک اسے اس وقت ہوا تھا جب وہ اس بند کمرے میں اکیلی بے بس سر پٹک پٹک کر رو رہی تھی۔ اسے یہاں کون لایا تھا اور کیوں، اس بارے میں اس کا پورا یقین تو نہ تھا، مگر شک ضرور تھا، اور یہ شک خوف کے ناک کی طرح اسے بری طرح ٹنک مارتا تھا کہ جسم لہو لہو ہو جاتا تھا۔ اس نے یہ بند دروازہ کھولنے کی تیری کوشش کی، بہت شور مچایا، واویلا کیا، مدد کے لیے چیخی چلائی، مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اور جگہ بھی نہ جانے کون سی تھی۔ نانو کا خیال، اپنی گمشدگی اور احسان صاحب کا دھیان اسے بار بار تڑپا جاتا تھا۔ اسے یہاں قید ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، پتہ نہیں نانو کس حال میں ہوں گی، کہاں کہاں اسے تلاش کر رہی ہوں گی۔ سب کو اس کے اغوا کا علم ہو گیا ہوگا، اور اب نہ جانے اس کی گمشدگی کو کیا کیا معنی پہنائے جا رہے ہوں گے۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا، یہ کب ہو گیا؟ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال، میرے خدایا اس عذاب سے، قید سے، تنہائی سے نجات دے، اللہ مجھے باہر نکال یہاں سے، اللہ۔ وہ روتے ہوئے سجدے میں پڑی گڑ گڑا رہی تھی، رو رو کر، چیخ چیخ کر برا حال ہو گیا تھا۔ اور اب کتنی غلطی ہوئی مجھ سے، کیسی پاگل ہوں میں، بنا سوچے سمجھے کیوں نکل پڑی اس اجنبی کے ساتھ۔ اسے یاد آیا فیکٹری پہنچے ابھی اسے صرف گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ یار محمد نے آ کر اسے بتایا کوئی شخص اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ آفس میں آئی تو وہ اجنبی صورت شخص خاصا پریشان سا لگا۔ آپ گلزیب ہیں؟ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ جی، مگر آپ کون؟ مجھے چھوڑیں، آپ کی نانو بہت سیریس حالت میں ہیں اور اسپتال میں ہیں، آپ فوراً چلیں میرے ساتھ۔ اسے لگا جیسے اس نے اس کے سر پر بم دے مارا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلی۔ نانو، مگر وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اور ابھی تو میں انہیں اچھا بھلا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس نے بے یقینی سے کہا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں زاہد صاحب کا بھتیجا ہوں، وہ خود انہیں لے کر اسپتال گئے ہیں اور مجھے آپ کا ایڈریس دیا کہ آپ کو لے کر اسپتال پہنچوں۔ زاہد صاحب ان کے ہمسائے تھے اور نانو ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کچھ سجھائی نہیں دیا، فوراً انچارج شاہد کو اطلاع دے کر چادر لی اور اس کے ساتھ باہر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ شہر سے باہر والی سڑک پر تھے، تبھی چونک کر پوچھا، بس ابھی ہم پہنچ جائیں گے۔ اس نے اسپیڈ مزید تیز کی۔ نانو ٹھیک تو ہے؟ زیادہ سیریس تو نہیں؟ میرا مطلب نہیں، پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا اور اب کہ وہ بھی چونکی۔ اس نے جلدی میں دیکھا ہی نہیں تھا پچھلی سیٹ پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ جو ہی وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، یکدم ہی اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے منہ پر سختی سے جما دیا، اور وہ مزاحمت تو کیا کرتی، ہل بھی نہ سکی۔ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور آنکھ کھلی تو یہاں قید تھی، نہ وقت کا احساس اور نہ ہی اپنا ہوش، بس ایک سوچ تھی، نانو ٹھیک تھی۔ اسے محض پھانسا گیا تھا، اور یہ یقیناً واقف لوگوں کا کام تھا جو نانو سے اس کی وابستگی کو جانتے تھے۔ ملک شہریار، اسے سب سے پہلا خیال اسی کا آیا، وہی اس کا دشمن تھا، اور آج جبکہ وہ کاغذات پر سائن کرنے والی تھی تو اسے اغوا کرنے کا منصوبہ اس کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید شام ہو گئی تھی، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا سا پھیل گیا۔ اسے وقت کا احساس کر کے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ نانو نے اس کا انتظار کیا ہوگا،
اور پھر وہ یقیناً فیکٹری گئی ہوں گی. وہاں سے شاہد صاحب یقیناً نانو کو ساری بات بتا دیں گے اور ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً احسان صاحب اس کی رہائی کے لیے ضرور کوشش کریں گے. نانو بھی ملک شہریار پر شک ظاہر کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تلاش شروع بھی ہو گئی ہو. اسے سب کچھ سوچ کر کچھ اطمینان ہوا مگر گزرتے لمحوں میں اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. لمحہ بلمحہ اس کا دل ڈوب رہا تھا. رو رو کر اب تو آنسو بھی جیسے خشک ہو گئے تھے. دعائیں مانگ مانگ کر اس نے یہ وقت گزارا تھا. قید کیا ہوتی ہے اور تنہائی کس عذاب کا نام ہے یہ اب معلوم ہوا تھا. نانو سے کبھی وہ علیحدہ نہیں ہوئی تھی. ماں کے بعد اس نے نانو کے آغوش میں پناہ لے لی تھی اور نانو نے بھی اسے کبھی خود سے جدا نہیں کیا تھا. آج ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا. ان کی حالت تو دیوانوں سی ہو گئی ہوگی. وہ کہاں کہاں اسے ڈھونڈ رہی ہوں گی. نانو کو یاد کر کے اس کے اندر ابال سا اٹھا. وہ اٹھ کر کمرے کے واحد دروازے کو پیٹنے لگی. کھولو کھولو، کوئی ہے تو کھولو، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. چیخ چیخ کر اندر کی وحشت کم کر رہی تھی مگر آنکھ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ پاگل ہو جائے گی. نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا جب وہ نڈھال نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی. سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں. بہت وقت گزر گیا تھا. شاید صبح ہو گئی تھی جب اس کی ساری سوئی ہوئی حسیات بیدار ہوئی تھیں. کوئی اس کے منہ پر پانی مار رہا تھا. اس نے سر کو پٹکتے ہوئے آنکھیں کھولیں. وہ اجنبی صورت گلاس ہاتھ میں لیے اس کے منہ پر پانی پھینک رہا تھا. شکر ہے، اٹھو، یہ کھانا کھا لو. اسے اٹھتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ کر بولا. اس نے چاروں طرف بغور دیکھا. وہی کمرہ، وہی جگہ. کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس نے ایک سانس میں ہی کئی سوال کر ڈالے. کل سے اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہی تھی. ہمیں کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں پتا چل جائے گا. یہ کھانا کھا لو. اس نے ٹرے کی طرف دیکھا. غصے سے سلگ اٹھی تھی وہ. مجھے یہاں قید کر کے اذیت دے کر کھانے کو کہہ رہا ہے. اس نے ہاتھ مار کر ٹرے نیچے گرا دی. ٹوسٹ، جیم، انڈے، چائے، شوگر سب کچھ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اس شخص نے غصے سے اسے گھورا اور پھر کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا. دروازہ دوبارہ بند ہو چکا تھا. بے بسی سے اسے رونا آ گیا. رات سیاہ، محیب اور دہشت ناک رات گزر گئی تھی اور وہ پوری رات نانو سے دور رہی تھی. نانو نہ جانے کس حال میں ہوگی، کہاں کہاں اسے ڈھونڈا ہوگا اور وہ اکیلی مر جائیں گی. میرے خدا، اب تک کوئی بھی یہاں نہیں پہنچا تھا اور احسان صاحب نہ جانے کہاں اور کیا کیا کوشش کر رہے ہوں گے. اب اسے معلوم ہوا تھا کہ انسان تنہا ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو کس طرح اسے سب کا خیال آتا ہے اور کیسے کیسے مفروضے وہ قائم کرتا ہے. اسے یہ لمحہ بلمحہ گزرتا وقت عذاب لگ رہا تھا. بے حد بھاری اذیت کی چھری جسم و روح کو کاٹ رہی تھی. کون سی دعا تھی جو اس نے نہیں مانگی. رو رو کر برا حال ہو گیا تھا. نانو کا خیال آتا تو دل تڑپ جاتا. لوگوں کی باتیں، زمانے کی رسوائیاں، نہ جانے کون کون سی بدنامیاں، الزامات اس کے نام لگ چکے ہوں گے. وہ بے گناہ ہونے کے باوجود گناہ گار بن گئی تھی. اس وقت وہ چونکی. دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور پھر اس کا شک یقین میں بدل گیا. نفرت کی ایک لہر تن بدن میں اٹھی. وہ جوں ہی اندر آیا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا. پھر ایک نظر زمین پر گرے برتنوں پر ڈالی. اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرانگی تھی، جیسے اسے یہاں دیکھ کر شوق پہنچا ہو، اس کی موجودگی غیر متوقع ہو. تم یہاں اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے. کس قدر خود غرض اور لالچی انسان ہو تم. چند روپوں کی خاطر، زمین کے ایک بے جان ٹکڑے کی خاطر تم نے مجھے ایک زندہ انسان کو زندہ درگور کر ڈالا. تم اتنے نیچ، گھٹیا اور بس آگے مت بولنا. نواز. وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر زور زور سے کسی کو بلانے لگا. جی ملک جی. وہ بندوق اٹھائے چوکیدار یا پہرے دار ٹائپ بندہ تھا. اس بی بی کو کون یہاں لایا ہے؟ وہ بلا کا سنجیدہ اور خطرناک حد تک غصے میں لگ رہا تھا. جی ملک جی، وہ گوگی لایا تھا. اس کا رنگ فق ہو گیا تھا. گوگی؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارا، پھر اس کی طرف پلٹا. دیکھو، یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے. میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ بس کرو بس. اور کتنا گرو گے تم نے اپنی ہوس میں. یہ بھی نہیں سوچا کہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور میں کیسے اپنی بے گناہی کا یقین دنیا والوں کو دلاؤں گی جو میرے ماتھے پر عمر بھر کی بدنامیاں ملنے کو تیار ہوں گے. تم نے کچھ نہیں سوچا،
صرف اپنا مفاد، اپنا فائدہ، جانور سے بدتر ہو تم، انتہائی غلیظ، گھٹیا۔ کون کرے گا تمہارے اس جھوٹ پر یقین؟ بولو۔ میں نواز، گاڑی نکالو۔ وہ کچھ کہتے کہتے یکدم نواز کی طرف مڑا۔ وہ بے انتہا ضبط کر رہا تھا خود پر۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ اسے تو خود حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اسے یہاں موجود پا کر۔ گوگی اسی کا ملازم تھا، اکثر اس کے ایسے ہی کام کرتا تھا جو قبضہ لینے یا کسی کو ڈرانے دھمکانے والے ہوتے تھے۔ گل کے گھر کے بارے میں اسے بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ اپنا مکان بیچنے سے انکاری ہیں، اور شاید اس نے اپنے نمبر بڑھانے کو اسے اغوا کر کے مالک کو اطلاع دی تھی کہ اب بات منوانا بہت آسان تھا، اور یہ تو پہلے بھی کئی بار اس قسم کے ایکشن دکھا چکا تھا، مگر اب کہ اسے معلوم نہ تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اغوا کیا ہے وہ مالک کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے اور کتنی اہم ہے۔ ملک شہریار کے سامنے وہ اس وقت ہوتا تو شاید وہ اسے گولی مار چکا ہوتا، اور سزا سے تو وہ اب بھی بچ نہیں سکے گا کہ بلا اجازت اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ چلو، نواز تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ نواز نے آ کر گاڑی کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، اتنی اذیت، اتنی تکلیف اور لاکھوں لمحوں کی پل پل موت کے بعد یہ رہائی؟ کتنے سنگ دل بے رحم لوگ ہیں اس دنیا کے، نتائج سے بے پرواہ، زندگیاں تباہ کرنے والے۔ بھلا اس ملک شہریار کی اجازت اور مرضی کے بغیر بھی کوئی اتنی جرات کر سکتا ہے؟ اور کیسے میرے سامنے نیک بن رہا ہے؟ کاغذات پر سائن نہیں کرواؤ گے ملک شہریار خان؟ اس کی آواز اسے کوڑے کی طرح لگی۔ اس نے سختی سے منہ بند کیا۔ کتنا بھرپور وار تھا۔ نواز، جاؤ لے جاؤ بی بی کو، گھر چھوڑاؤ۔ وہ دھاڑا، آئیں بی بی جی۔ نواز خوفزدہ سا اس کے قریب آ گیا۔ مالک اتنا غصے میں تھا، اس نے ایک کڑی اور نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور قدم آگے بڑھائے۔ سنو، اس کے قریب پہنچی تو وہ بولا، تم اس وقت غصے میں ہو اور میری تمام تر صفائی تمہیں جھوٹ لگے گی۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ جب تم کسی سہارے کی ضرورت محسوس کرو، کہیں پناہ نہ پاؤ، تو مجھے آزمانا ضرور۔ اس نے نفرت سے اسے دیکھا۔ پناہ؟ مجھے بے آسرا کرنے والے، سر سے چادر اتارنے والے شخص کی پناہ، سہارا؟ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور ملک شہریار کو لگا وہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں دھنس گیا ہے۔ اس کی خون رنگ آنکھیں زمین پر گڑی تھیں۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ نانو مجھے دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ کل سے آج تک یہ قیامت کی جدائی، پہاڑ سا صدمہ اور بڑھاپا، کیسا دکھ دیکھنا پڑ گیا انہیں۔ ملک شہریار میرے ظلم کا حساب خدا لے گا۔ میں نے اپنا انصاف اس پر چھوڑ دیا۔ تمام راستے اس کی سوچیں نانو اور ملک شہریار کے گرد گھومتی رہی تھیں۔ گھر کے سامنے وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بھاگی۔ برآمدے میں ہی اس کا سامنا مسز حامد سے ہو گیا تھا، اور انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے یوں اسے دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو یا پھر اس کی شکل بدل گئی ہو۔ تم گل ہو؟ تم کہاں سے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی آنٹی، میں گل۔ میں؟ کیا قیامت تھی کہ اپنا آپ متعارف کروانا پڑ رہا تھا؟ ایک رات، صرف ایک رات، اور اجنبیت کے اتنے طویل فاصلے۔ ہائے گل، اب کیوں آئی ہے؟ ارے تو نے دیر کر دی بدقسمت، بدبخت، بد نصیب۔ ہائے ہائے، اب آئی ہے؟ اب جب تیری نانو۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ مار کر بین کرنا شروع کر دیا، اور وہ مزید ایک لفظ سنے بغیر اندر بھاگی۔ نانو! اس کی آواز زمین سے آسمان تک گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہے اور وہ فضا میں معلق ہو گئی ہے۔ سفید چادر سر سے پاؤں تک اوڑھے وہ نانو تھیں۔ محلے والیاں زمین پر بچھی دری پر بیٹھی تھیں، کافور اور لوبان کی خوشبو اور کلمے کی آواز۔ مردوں سے کہو جنازہ اٹھا لیں آ کر، اب کس کا انتظار باقی ہے؟ آ گئی ہے گل، کوئی زور سے بولا تھا۔ وہ چونکی۔ نانو کو اس سے دور لے جایا جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ماں، دوست، عزیز ترین ہستی نانو اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھیں، اور اب نہیں نانو، نہیں، ایسا مت کریں۔ یہ کیا کیا؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا، اکیلی چل دی؟ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ اس نے سر چارپائی کی پٹی پر پٹکتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا، ہٹاؤ اسے، اب واویلا مچانے کا فائدہ؟ یہ دنیا دکھاوا بعد میں کر لینا۔ نیک عورت تھی، غیرت مند، بھلا ایسی ذلت اور شرمندگی برداشت کر سکتی تھی؟ نیک لوگوں کو جلد ان کی آرام گاہ میں پہنچا دینا چاہیے۔ آؤ بیٹا آؤ، رضیہ ہٹاؤ اس کو۔ اس نے یہ بلند آواز سنی اور پھر کسی نے مضبوطی سے اسے اٹھا کر در و دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔
وہ سب محلے والے تھے جو نانو کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ ساکت آنکھوں اور جامد خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ ارے پوچھو تو صحیح اس کلموہی سے، کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ؟ ہمیں کیا ضرورت ہے، جو پوچھنے والی تھی وہ نہ رہی، اب تو کھلی چھٹی۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، جوان جہان لڑکی کے سر پر باپ بھائی کا ہاتھ نہ ہو تو۔ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، اس بوڑھی کو کون پوچھتا تھا، اب وہ کانٹا بھی نکل گیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو اسے اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، جن کے سامنے بچپن گزرا تھا، جوانی آئی تھی، جن کے لہجے محبت، مروت اور خوشخلقی سے لبریز ہوتے تھے، اور آج ہر شخص پتھر اٹھائے لہو لہان کرنے کو تیار تھا۔ شکی انداز، سرد اور بیگانہ لہجے، اجنبی شکوک بھری سنگین باتیں، بے اعتمادی، بے یقینی سے تکتی آنکھیں۔ اس کا جسم چھلنی ہونے لگا، روح تار تار، بھری دنیا میں کیسے اکیلی تنہا ہو گئی تھی، اور ان سب کی موجودگی اسے شدید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، ماتم کرنا چاہتی تھی اپنی بربادی، بے بسی کا، نانو کے بچھڑنے کا۔ غم اس کا دل چیر گیا تھا، اور یہ لوگ اسے ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ساری رات پاگلوں کی طرح سڑکوں پر آوازیں دیتی پھری وہ، سارا دن شہر بھر ڈھونڈ مارا۔ ہائے ہائے، کتنی عظیم غیرت والی خاتون تھیں۔ صبح صبح میں گل کا پتہ کرنے آئی تو مری پڑی تھی۔ رضیہ آنٹی نے بین کرتے ہوئے کسی کو بتایا، اور اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ رات بھر تو وہ بھی شدید اذیت میں مبتلا رہی تھی۔ اس نے وہاں موجود تمام چہروں کو بغور دیکھا۔ یہ لوگ جو اب نانو کو عظیم، غیرت مند اور نہ جانے کون کون سے خطاب دے رہے تھے، انہوں نے ہی انہیں اس کے حوالے سے تانے دیے ہوں گے، ذلیل و خوار کیا ہوگا، مر جانے پر مجبور کیا ہوگا۔ ایک دم اس کا خون کھولنے لگا۔ سب اسے مکروہ چہرے والی خوفناک چڑیلیں لگیں جو اسے کھانے کو تیار تھیں۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ تم سب یہاں سے، جاؤ، وہ چیخ اٹھی۔ سبھی نے چونک کر پہلے اسے دیکھا، پھر معنی خیزی سے ایک دوسرے کو۔ کچھ کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ چلو بھائی چلو، ہم نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا۔ مرنے والی کی خدمت یاد تھی، 5 سال تک بڑی ایمانداری سے اس نے کام کیا میرے گھر۔ اس نے سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ سب کتنا اذیت ناک تھا۔ صحیح کہا آپا، ہم نے یہاں آ کر کیا کرنا ہے، یہاں تو آنے والے ہی آیا کریں گے۔ زہر میں بجھا تیر تھا جو دل میں کھپ گیا۔ اس نے سختی سے منہ بند کیے رکھا۔ چلو بھائی چلو، اللہ معاف کرے، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائے۔ توبہ توبہ، ایسا بے حیا زمانہ، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے جا رہی تھیں، اور حسب توفیق اپنی نفرت، اپنا زہر سنگین الزامات کی صورت میں اس پر انڈیل کر وہ سب چلی گئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کتنی خاموشی، کیسا جامد سناٹا تھا۔ دری پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، فضا میں لوبان اور عطر کی خوشبو تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ نانو، وہ بے ساختہ چیخی، اور پھر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ نانو نے تو کبھی اسے خود سے جدا نہیں کیا تھا، نہ کہیں اس کے بغیر جاتی تھی، نہ اکیلے اسے جانے دیا، اور اب ایک رات کی جدائی عمر بھر کی جدائی کا سبب بن گئی تھی۔ نانو، یہ کیا ہو گیا، میں اکیلی کیسے رہوں گی، مجھے ڈر لگے گا نانو۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا، اور اس گھر میں جہاں 2 نفوس ایک دوسرے کے ہمدرد، رازداں اور قرابت دار تھے، اداسی اور سناٹے کے قہر میں ڈوبا تھا، جیسے صدیوں سے ویران اور بے آباد ہو۔ گل، گل اٹھو! اس کے نڈھال وجود کو کسی نے ہلایا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ یہ کون تھا؟ اسے تو شاید بخار ہے۔ میرے خدا، ہوش ہی نہیں ہے۔ اسے یوں آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر کسی نے پانی کے چھینٹے پھینکے اور اسے تقریباً گھسیٹ کر چارپائی پر ڈالا تھا۔ احمد، ڈاکٹر کو بلائیں فوراً۔ کوئی اس کے ہاتھ مسل رہا تھا۔ چہرے پر کسی مہربان نرم ہاتھوں کی جنبش اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر بولنے کی طاقت نہ تھی۔ کل سے پے در پے حادثوں اور غموں نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی اس کے بخار کو چیک کیا۔ صدمے سے بخار اور نیم بے ہوشی کی کیفیت ہے۔ میں انجیکشن لگا رہا ہوں، صبح تک بخار کم ہو جائے گا۔ کمزوری بہت زیادہ ہے، آپ انہیں کچھ کھلائیں،
फिर ये टैबलेट दें। डॉक्टर के जाने के बाद उन्होंने सूप बनाया और उसे जबरदस्ती सूप पिलाकर दवा खिलाई। उसकी आंखों के आगे एक अजनबी मगर मेहरबान चेहरा घूम जाता था और फिर उसे होश नहीं रहा। शायद दवा में नींद की गोली भी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली। शदीद प्यास लग रही थी, बुखार का असर टूटा था, वो पसीने में शराबोर थी। उसने कराह कर आंख खोली। बहुत देर तक तो समझ ही नहीं आया कहाँ है, क्या हो रहा है। उसने सर घुमाकर दाएं तरफ देखा। वो कोई नौजवान औरत थी, खूबसूरत सी मगर अजनबी। ये कौन है? उसने जहन पर बहुत जोर दिया मगर पहचान न सकी। पानी? वो प्यास से बेहाल कराही। उसकी आवाज पर वो फौरन ही उठ गई थी। जल्दी से पानी का ग्लास भरकर लाई, उसे सहारा देकर उठाया और खुद पिलाने लगी। बस उसने हाथ से पीछे किया। आप कौन हैं? वो उसका सवाल सुनकर मुस्कुराई थी। तुम्हारी दोस्त। उसने प्यार से उसे दोबारा लिटाया। मगर मैंने तो पहले नहीं देखा आपको। हाँ, हम आज ही आए हैं, उसने मुबहम सा जवाब दिया। कहाँ से? श्श, ज्यादा मत बोलो, सो जाओ खामोशी से, सुबह बात होगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने उसे प्यार से डांटा। उसका हाथ उसके बालों में रेंगने लगा और उसे बेहद सुकून मिल रहा था। जल्द ही वो दोबारा सो गई। अगले 2 रोज बुखार में मुब्तला रही थी। अगरचे बुखार बहुत हल्का था मगर कमजोरी इस कदर थी कि जरा सा भी उठना चाहती चक्कर आने लगते थे। और इन तमाम दिनों में माहम ने उसका बेइंतहा ख्याल रखा था। वो दिन रात उसके साथ ही रहती थी, उसकी दवा का बाकायदगी से ख्याल रखती, दिल बहलाती, हौसला देती। वो नानू को याद करके रोती तो उसे सब्र की तलकीन करती। वो ना होती तो शायद वो जिंदा न रह सकती। उसके पूछने पर उसने बताया था कि वो उसकी नानू की दोस्त की बेटी है। नानू के उनके सहेली से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत एहसान था उनका। और अब माहम उनकी वफात के बाद उसकी तन्हाई की वजह से यहाँ थी। नानू ने उससे तो कभी अपनी सहेली का जिक्र नहीं किया था, ना ही ये सहेली उनके घर आई थी। उसके बावजूद पुरानी मोहब्बत इतनी जोरावर थी। और ये तो अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। जब उसके लिए ये दुनिया एक जहन्नुम बन गई थी और उसे इंतहाई गलीज और गलत समझा जा रहा था, तो ये लड़की उसकी मदद को आ गई थी। वो उसकी बहुत एहसानमंद थी। उसने उसे तमाम वाकया बता दिया था। हो सकता है वो सच कह रहा हो, उसे खबर ही नहीं हो कि तुम्हें अगवा किया जा रहा है। उसे एक एक बंदे की खबर होती है, कहाँ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, सब मालूम है। और ये मालूम नहीं कि किसी को अगवा किया जा रहा है। नामुमकिन। आपको नहीं पता, वो इंतहाई घटिया और नीच इंसान है, लालची। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी नानू की मौत का जिम्मेदार, मेरे लिए उम्र भर की रुसवाई, जिल्लत का सामान उसी ने किया, उसी ने। वो बेइंतहा नफरत से कह रही थी। माहम ने होंठ खींच कर उसे देखा। मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, कोई किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं होता। और ये सब हादसे, मुश्किलात, अनहोनियां तकदीर में होनी थी, हो गईं। आप बहुत अच्छी हैं और अच्छे लोगों को सभी अच्छे नजर आते हैं, उसने आहिस्ता से कहा। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं 4-5 दिन से यहाँ हूँ। मेरा बेटा अपनी दादी अम्मा के पास है। मैंने इस तमाम अरसे में बगौर जायजा लिया है। यहाँ तमाम लोग तुम्हें, मेरा मतलब है कि तुम्हारा यहाँ इन लोगों के दरमियान अकेले रहना कतई मुनासिब नहीं है और मुझे किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस तरह मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारी तरफ से भी अंदेशा नहीं रहेगा। वो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से आपको। हमें कोई तकलीफ, कोई जहमत नहीं हुई। ये तो करना था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मुझे बहुत ज्यादा अजीज हो। ये सब तकल्लुफात छोड़ो और तैयारी कर लो। ये तुम्हारा घर है, इसे फिलहाल बंद कर देंगे। बाद में जो सोचोगी चाहोगी हो जाएगा। फिलहाल तुम हमारे साथ चल रही हो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, उसने भर्राए लहजे में कहा। पागल मत बनो, मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, बल्कि वो तो तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। मैंने खुद कल कुछ लड़कों को गेट से बाहर आवारा टहलते देखा है और इन तमाम हालात के बावजूद नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी।
یہ وقت جذبات سے نہیں عقل سے سوچنے کا ہے. تمہارے سر پر کون ہے؟ یہ دنیا بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کو جینے نہیں دیتی. مضبوط سہارے خواہ کیسے بھی ہوں توانائی اور طاقت دیتے ہیں. مگر میں کیسے آپ کے پاس رہ سکتی ہوں؟ آپ کے گھر میں سب کیا کہیں گے؟ اس نے اندیشہ بیان کیا. کچھ نہیں کہیں گے اور کہتے رہیں. اب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، سراسر غلط. تم کیا بگاڑ رہی ہو ان کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو تم. اور رہا تعلق تو وہ بہت گہرا ہے. تم میری بہن ہو. دوستی سے بڑھ کر کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا. امی نے مجھے تاکید کی تھی کہ لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑنا. میں یہاں مستقل نہیں رہ سکتی. میرا گھر، بچہ اور خاوند ہے. وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی، حالانکہ جو اس نے کہا تھا سب سچ تھا. یہاں تنہا رہنے کا سوال ہی نہیں تھا. اس کے متعلق تو ایسی ایسی باتیں مشہور ہو رہی تھیں کہ وہ شرم سے مرنے لگتی تھی. اور تو اور اب محلے کے وہ لڑکے جو اسے دیکھ کر راہ چھوڑ دیتے تھے، سیٹیاں بجانے اور اشارے کرنے لگے تھے. ماہم کا ساتھ نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، جو آپ کہتی ہیں وہی ہوگا. اس نے آہستہ سے رضامندی ظاہر کر دی. دل میں ایک بار پھر ملک شہریار کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھا. اسی شخص کی وجہ سے میں دربدر ہوئی. آج میری تمام تر تباہی اور بربادی کا ذمہ دار وہی ہے جو خود تو چین سے ہے مگر مجھے بے چین کر ڈالا ہے. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. یہ زخم ایک ناسور تھا. ذرا ذرا سی بات سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور وہ لہو لہان ہو جاتی تھی. بے انتہا کمزور، مرجھائی ہوئی، حال سے بے حال، غمزدہ سی. ماہم کی امی نے اسے پیار سے گلے لگا لیا. وہ بہت محبت کرنے والی اور غمگسار عورت تھی، بے حد نیک. انہوں نے اسے بے حد پیار سے سمجھایا تھا. ہمارا جب کوئی عزیز پیارا بچھڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اس بندے کے ایمان اور خدا پر بھروسے کا، صبر کا. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بس ہر حال میں اسی کا شکر ادا کرو اور ہر کام کو اسی کی مصلحت سمجھو. تمہارا دل سکون پا جائے گا. نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھو. اللہ کا نام دل و روح کا سکون ہے. مشکلیں ختم ہوتی ہیں، صبر آتا ہے. سورۃ یاسین کی تلاوت ضرور روزانہ کیا کرو. اور ان کی ایمان افروز باتوں پر اس نے صدقے دل سے عمل کیا تھا. بہت حد تک سنبھل بھی گئی تھی. اب بات بات پر روتی نہیں تھی، ذرا ذرا سی بات پر شکوہ نہیں کرتی تھی، تقدیر کو نہیں کوستی تھی. ہر وقت درود پڑھنے سے توجہ بھی بٹی تھی، قلبی سکون بھی ملا تھا. مگر ایک آگ سی جو خود پر لگے ہوئے الزام سے دہکتی رہتی تھی وہ کم نہیں ہو رہی تھی. وہ زیادہ تر امی کے پاس ہی رہتی تھی. ماہم بھی ہر روز شام کو آ جاتی تھی. احمد بھائی بھی بہت اچھے انسان تھے اور اس کا بیٹا اسامہ تو بہت ہی پیارا بچہ تھا. اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی وہ. اور یہ تو اب اسے محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا ہونا کتنا اہم اور نہ ہونا کتنی بدنصیبی ہوتی ہے. یہ رشتے جو مختلف لوگوں سے ہوتے ہیں اہم اور انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، کبھی نہ ٹوٹنے والے. ان کا اعتماد انسان کو پر اعتماد بناتا ہے. ان کی موجودگی خوشیاں دیتی ہے. وہ تو اب تک ان محبتوں کی، ان لذتوں سے واقف ہی نہ تھی. وہ سب مل کر بیٹھتے تھے تو غم کہیں دور جا چھپتے تھے. وہ سب ایک مضبوط ڈور تھے، دکھ سکھ غم خوشی کے ساتھی. اس نے تنہا زندگی گزاری تھی. بچپن میں وفات پانے والے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. نانو نے پالا. نہ جانے کیوں کبھی اس کی کوئی سہیلی بہت قریبی نہیں بن سکی تھی. نہ محلے میں، نہ اسکول و کالج میں. بچپن سے سنجیدہ اور کم گو تھی اور یہی خصوصیات اب بھی تھی. وہ کس سے اپنی باتیں، اپنی فیلنگز شیئر کرتی؟ نانو لاکھ دوست راز نہ سہی، ہم عمر نہ تھی اور ان کی عمر احترام اور ادب سکھاتی تھی جو بے تکلفی کی راہ میں حائل تھی. اسی لیے تو اس نے کھل کر کبھی نہ ہنسی مذاق کیا تھا نہ ہی کھیلی کودی تھی. بڑی سادہ لگی بندھی روٹین کی زندگی گزاری تھی اور اس زندگی میں تلاطم ملک شہریار نے برپا کیا تھا. معاف کرنا خدائی صفت ہے بیٹی. اللہ بھی اپنے بندوں کے بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کو معاف کر دو، سکون مل جائے گا. نہیں امی نہیں، اس ظالم نے میری زندگی تباہ کر دی. بہت برا کیا ہے میرے ساتھ اس نے. میں اسے معاف نہیں کر سکتی. اتنی عظیم نہیں ہوں میں. مجھے صبر نہیں آتا. اس دنیا میں نہ صحیح، قیامت کے دن اس کا گریبان ضرور میرے ہاتھ میں ہوگا.
تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا؟ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ برا مت ماننا، میں اس شخص کی حمایت نہیں کر رہی ہوں۔ ہمارا مذہب بغیر تحقیق اور ثبوت کے سزا دینے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو الٹا گناہ ہوا، بدترین فعل، کہ ہم نے محض حالات دیکھ کر سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے سزا کا پیمانہ مقرر کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ برائیاں ہیں نا بیٹی، ان کی بڑی وجہ ہمارا جذباتی پن اور علم سے ناواقفیت ہے۔ مذہب کیا کہتا ہے، کیا علم مقرر ہیں، ہم لا علم ہیں، اور اسی وجہ سے گناہگار بے گناہ اور بے گناہ گناہگار بنا دیا جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ مکروہ شخص انتہائی بدنام اور رسوا ہے، اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی۔ شام کو احمد اور ماہم آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ ملک شہریار خان۔ ہاں، احمد کے بہت سے دوست پولیس میں ہیں۔ اگر وہ واقعی مجرم ہے تو سزا سے بچ نہیں سکے گا، خواہ کتنا بھی امیر اور بااثر کیوں نہ ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور وہ سوچ رہی تھی اگر ملک شہریار کو اس جرم کی سزا مل جائے تو کیا اس پر لگا داغ دھل سکتا ہے؟ اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو کیا وہ اپنے گھر جا سکے گی؟ اپنے لوگوں میں ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا سکے گی جو اسے بے حد نیک و شریف سمجھتے تھے مگر اب بدگمان ہو گئے تھے؟ وہ ان لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور محبت دیکھنے کی متمنی تھی، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ ملک شہریار کو اس کے جرم کی سزا ملتی۔ رات کو احمد اور ماہم آئے تو امی نے ان سے تفصیل سے بات کی۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ ضرور ملک شہریار کو سزا دلوائے، جبکہ احمد بھائی اور ماہم کچھ خاموش سے تھے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں تفتیش کرتا ہوں، اصل حقیقت جو ہوگی اس کے مطابق کارروائی کر لیں گے، انہوں نے تسلی دی تھی۔ اور وہ تو اسی دن سے ہر لمحہ سانس میں رہنے لگی تھی کہ کب احمد بھائی اسے آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ملک شہریار جیل میں ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر چکا ہے۔ امی اس کی بے چینی اضطراب کو محسوس کر رہی تھیں۔ صبر کرو بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر ہو کر رہتا ہے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا۔ جی امی، اس نے تابیداری سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ یہ سچ تھا، ان کی باتیں اس کے اندر کے طوفان کو روک دیتی تھیں۔ اضطراب اور بےکلی سے جب بند ٹوٹنے لگتا تھا تو یہ باتیں اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیتی تھیں۔ اس شام ماہم آئی تو اسے بھی ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگی۔ اسے اس کی امی سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی تھی، ماہم ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ داماد نے اپنے ساتھ رہنے پر رضامند کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ روز شام کو وہ دونوں آ جاتے تھے۔ ایک لڑکا سودا سلف لانے کے لیے رکھا ہوا تھا جسے وہ پڑھاتی بھی تھی اور وہ ان کے گھر ہی کھانا وغیرہ کھاتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی محبت کل سے دنوں میں ہی بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ اسے ان کے وجود سے محبت اور سکون ملتا تھا۔ ان کی باتیں اعصاب کو پرسکون کرتی تھیں مگر ماہم نے اس کی ایک نہیں سنی، اسے زبردستی لے آئی تھی۔ اسامہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ احمد بھائی اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے، وہ اسامہ سے کھیل رہی تھی۔ ماہم چائے لے آئی، وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی جسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ گل، میں تمہیں اس لیے یہاں لائی ہوں کہ تم سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ کون؟ وہ بری طرح چونکی۔ احسان صاحب، جنہوں نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی کہ وہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی، حالانکہ وہ بھائی ہونے کے دعوے دار تھے۔ وہ تو نانو کی وفات پر بھی صرف ایک بار رسمی سے افسوس کرنے آئے تھے، اور افسوس سے زیادہ انہیں اس بات کی فکر اور تشویش تھی کہ اغوا کے بعد اس نے مکان کہیں ملک شہریار کے نام تو نہیں کر دیا تھا۔ وہ کیا کہتی، غم سے نڈھال ہر بات بھلائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا نکلا تھا منہ سے کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلے گئے تھے اور پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ تو پھر کوئی محلے دار، کوئی واقف، وہ لوگ جو اسے گناہگار سمجھتے ہیں، وہ لمحوں میں اس نے ہزاروں نام سوچ لیے تھے جبکہ ماہم اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ملنا چاہتا ہے ماہم؟ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ بتاتی ہوں، وعدہ کرو صبر اور حوصلے سے سنو گی کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میرا فائدہ؟ شہریار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ بری طرح چونکی۔ ملک شہریار؟ کیوں؟ احمد نے کل اس سے رابطہ کیا تھا، امی نے کہا تھا نا، اس نے کہا ہے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔
कौन सी बात? वही झूठी दास्तान दोहराना चाहता है। फायदा? मुझे उससे ना कोई बात करनी है ना सुननी है। उसने नफरत से इनकार किया था। माहम ने उसे देखा, उसका रंग सुर्ख हो गया था। वो कहता है वो बेकसूर है, उसने कहा, और तुमने मान लिया? नहीं, अहमद ने मुकम्मल तहकीक की है। जिस दिन तुम्हें अगवा किया गया वो शहर में मौजूद नहीं था, और गोगी ने भी अपना जुर्म मान लिया है कि उसने बिला इजाजत तुम्हें। बस करो माहम, ये कहानियां मुझे मत सुनाओ। वो इतना फ्रॉड इंसान है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सबूत ना हकायक। तुम इतनी बदगुमान क्यों हो? तुम उसकी इतनी हिमायत किस लिए कर रही हो? क्या जानती हो तुम? वो अहमद का बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बहुत अरसे से उसे जाती हैसियत से जानती हूँ। वो दौलतमंद है और कारोबारी लोगों के 100 हरीफ होते हैं। कुछ सच, बाकी झूठ। बद से बदनाम बुरा होता है। वो कम अज कम औरत के एहतराम से नावाकिफ नहीं है। ओह, तो अब समझी। वो अहमद भाई का दोस्त है और तुम सब उसके साथ। क्या मंसूबा बनाया है तुम लोगों ने? इस इंकिशाफ ने उसे पहले तो हैरान किया, फिर यकदम वो आग की तरह भड़क उठी। उसका लहजा मशकूक था। शक मत करो, तुम मेरे लिए बहन की तरह हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। माहम ने दुख से होंठ काटे। मुझे उससे कुछ नहीं सुनना। मेरी नजरों में वो अपना एतमाद खो चुका है। वो कुछ भी सुनने पर तैयार ना थी। वो इस गलती का, इस हादसे का अजाला करना चाहता है। अजाला? कैसा अजाला? मेरी नानू को जिंदा कर सकता है? मेरी इज्जत वापस ला सकता है? मेरे चेहरे पर जो नाकर्दा गुनाहों की स्याही लगी है वो धो सकता है? दुनिया वालों को अपना मकरूर चेहरा दिखाकर जुर्म का एतराफ कर सकता है? बोलो, ये सब वो कर सकता है? वो गुस्से से चीख उठी थी। वो तुमसे शादी करना चाहता है, उसने आहिस्ता से कहा था, मगर उसके सर पर बम सा फटा था। शादी? वो तंज से हंसी। यानी मकान पर बासानी दस्तरस? वो हद से ज्यादा बदगुमान थी। देखो, वो महज एहसान टेक्सटाइल वालों के साथ जिद की वजह से मकान हासिल करना चाहता था। तुम्हारे एहसान भाई ने उसे चैलेंज किया था कि वो ये मकान हासिल करके रहेगा, और जिस तरीके से उसने तुम्हें ट्रैप किया हुआ था, वो बेहद सस्ता ये मकान हथियाना चाहता था, जबकि शहरियार कारोबारी जिद में दुगनी रकम भी देने को तैयार था। और ये सब तुम्हारे इल्म में भी है। इसीलिए तो एहसान साहब ने तुम्हारे मुंह से ये सुनते ही कि तुमने मकान शहरियार के नाम करवा दिया है, तुमसे सारे राब्ते, ताल्लुक और रिश्ते खत्म कर लिए थे। बल्कि वो तो ओछे हथकंडों पर उतर आया था। और से सुनो गुल, उस शख्स ने ही सारे मोहल्ले में तुम्हारी गुमशुदगी का ढंडोरा नमक मिर्च लगाकर फैलाया था। उसने लोगों को ये तासुर दिया कि तुम खुद गई हो, और फिर नानू के वफात के बाद उसी ने लोगों को इस बात पर मजबूर किया था कि तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाए, कि मोहल्ले में ऐसी लड़कियों का रहना खुद उनकी बच्चियों के लिए नुकसानदेह है। और मिसेस हामिद इस काम में उसकी आलाए कार थी। तुम क्या समझती हो, ये जो इतने दिन तुम बिल्कुल महफूज अपने घर रही हो, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शहरियार था। घर के बाहर एक शख्स मुतवातिर निगरानी करता था, वरना कब्जा करने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की उस शख्स ने भरपूर कोशिश की थी। वो रुकी, गुलदम साधे सब सुन रही थी। मेरी अम्मी का तुम्हारी नानू से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे शहरियार ही ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास रहूं। तुम बीमार थी और तन्हा, तुम्हारी जान को भी खतरा था, इसीलिए मैं तुम्हें अम्मी के यहाँ ले आई। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा दिल किसी तरह शहरियार की तरफ से साफ हो जाए, मगर तुम भी मजबूर थी, हालात से नावाकिफ और हकीकत से अनजान। मजबूरन मुझे ये सब तुम्हें बताना पड़ रहा है। शहरियार ने मुझे मना किया था। उसने कहा था कि अगर तुम इनकार कर दोगी तो तब भी वो इस तमाम हादसे और उसके असरात का अजाला करेगा। रही बात मकान की, तो वो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उसकी हिफाजत की जा रही है, और जो तुम फैसला करोगी उसे मंजूर होगा। वो सांस लेने को रुकी। गुल, मैं ना तुम्हें मजबूर करूंगी और ना जबर होगा। जिंदगी के इस अहम फैसले में दिलो दिमाग साथ ना हो तो जिंदगी कभी भी सहल नहीं गुजरती, ना पायदार होता है ऐसा ताल्लुक। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिंदगी किसी मजबूत सहारे के बगैर भी गुजरनी मुश्किल है। औरत के नाम के साथ एक मजबूत मर्द का नाम हो तो ये माशरा और लोग उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। अकेली औरत के सर पर तो आसमान और कदमों तले जमीन भी नहीं रहती।
مگر میں کیسے اس شخص کے ساتھ ساری عمر رہوں گی جو میرے لیے قابل اعتبار نہیں، جس کی عزت میرے دل میں نہیں؟ یہ نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ حقیقت پسند بنو، حالات سمجھو، جو بات سچ نہیں اسے کیوں خود سے لگائے بیٹھی ہو؟ ضروری تو نہیں کہ ذہن کو تبدیل ہی نہ کیا جائے۔ غلط بات کو سر پر سوار کیوں کرتی ہو؟ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، ماہم نے جو کچھ کہا تھا اس کو ماننے پر دل مائل ہو رہا تھا۔ یہ تو اسے بھی معلوم تھا کہ محلے والوں کے رویے کیسے بدلے تھے اور وہ اس کے کیسے دشمن ہو رہے تھے۔ اس وقت اگر ماہم اس کی مدد نہ کرتی تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا، یہ سوچ کر ہی خوف سے رواں رواں کانپ جاتا تھا۔ وہ اس کی احسان مند تھی، شکر گزار تھی، مگر ملک شہریار کے خلاف دل میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی، اتنی جلد کیسے سرد ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو اور اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، مگر وہ اتنی بے یقین، بے اعتماد تھی کہ خود کو کسی بھی طرح ماہم کی بات کے لیے تیار نہ کر سکی۔ وہ 2 دن اس کے گھر رہی تھی اور ان 2 دنوں میں ماہم اور احمد بھائی نے اسے بے حد سمجھایا تھا۔ احمد بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کروا دیتے ہیں، مگر اس طرح سے رسوائی اور بدنامی اسی کی ہوگی۔ جو معاملہ صرف محلے والوں تک محدود تھا اسے شہر بلکہ ملک بھر میں پھیلا دیا جائے گا، اور اگر وہ قصوروار نہ ہوا، جس کا زیادہ امکان تھا، تو مزید رسوائی ہوگی۔ وہ تمام تحقیق کر چکے تھے اور شہریار کو بے گناہ قرار دے چکے تھے۔ انہوں نے بھی ماہم والی بات کی تھی کہ وہ اس سے شادی کر کے اس دکھ اور اپنے حوالے سے ہونے والی زیادتی اور غم کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، اسے عزت اور رتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ اس کا دل اس فلمی سچویشن اور تمام تر کہانی پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ ماہم اور احمد بھی تو اسی کے لوگ تھے اور اسی کے طرفدار۔ اس کا دل بدگمان ہونے لگا۔ سارے لوگ فریب اور مکاری کے پردے میں چھپے ہوئے لگے، ان کی باتیں، ان کی ہمدردیاں، سب فریب۔ وہ سخت بوجھل دل اور بدگمانی لے کر لوٹی تھی۔ امی بھی اس کی کیفیت پر حیران تھی، وہ بہت بدمزاج، اکھڑ اور بدتمیز ہو رہی تھی۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی، اپنے گھر جائے گی۔ یوں ان لوگوں کے در پر سب چھوڑ کر بیٹھے رہنا تو قطعی مناسب نہ تھا۔ اجنبی لوگ تھے اور ان کا مطلب اور غرض تھی، وہ کیوں اپنے گھر کی موجودگی میں دوسرے کے ہاں دھکے کھائے؟ ایسا اضطراب، بے چینی، بے کلی تھی کہ اگلے ہی روز وہ چپ چاپ ان کے گھر سے نکل آئی، کسی کو بتائے بغیر۔ بتا کر آتی تو کبھی نہ آنے دیا جاتا۔ مطلبی، خود غرض، جھوٹے لوگ ایسا ڈرامہ رچایا، مجھے بہلا پھسلا کر شہریار کے حق میں رام کر رہے تھے، اس کی نیکی شرافت کی داستانیں سنا کر۔ میں جانتی ہوں وہ ظالم شخص میری بربادی اور تباہی کا ذمہ دار ہے، میری نانوں کا قاتل، اور میں اس سے شادی کر لوں، وہ بآسانی مکان ہتھیا کر مجھے بھی چلتا کر دے گا۔ قاتل کنڈا ایک آگ تھی، تن من سلگائے جا رہی تھی، دماغ ابل رہا تھا، ساری نیکی، احسان اور محبتیں بدگمانی اور شک کے سیلاب میں تنکے کی طرح بہہ گئی تھیں۔ میرا گھر، میرا اپنا گھر، سیاہ بڑے سے گیٹ کے آگے وہ کتنی ہی دیر کھڑی رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، ویران، بے آباد، بھائیں بھائیں کرتا مکان، جامد سناٹا، نانو یاد آئیں، اور وہ باہر برآمدے کے گندے اور مٹی والے صحن میں ہی بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنے سکون سے رہ رہے تھے ہم، کیسا تنکا تنکا بکھیر ڈالا اس نے، مجھے تنہا بے سہارا کر دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شہریار، اس نے نفرت سے عہد کیا۔ کمرے بہت گرد آلود اور گندے ہو رہے تھے، وہ اپنے کمرے کو صاف کرنے لگی تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اس کی اپنی حالت خاصی گرد آلود ہو رہی تھی، بھوک بھی لگی تھی۔ دوپہر کو بھی وہ کچھ کھائے بغیر نکل پڑی تھی۔ کچن میں ڈبوں میں دال پڑی تھی، اس نے دال بنائی، روٹی پکائی، چائے کی طلب ہو رہی تھی مگر دودھ نہیں تھا۔ سو صبر کر لیا، صبح تمام سامان لے آؤں گی اور کسی پراپرٹی ڈیلر سے مل کر مکان بھی بیچنے کا کہہ دوں گی، چھوٹا سا فلیٹ مل جائے میرے لیے کافی ہے، باقی روپے کام آئیں گے۔ اس نے تمام پلاننگ کر لی، کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے لیٹی تو نانو کی یاد پھر سے ستانے لگی۔ رات کو وہ ان سے چمٹ کر سوتی تھی، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ ان کی باتیں ان کی یادوں میں اتنی گم تھی کہ باہر زوردار دھم کی آواز پر بری طرح اچھلی، کوئی جیسے چھت پر کودا تھا۔
خوف کی لہر تھی جو اسے کپکپا گئی. اس نے چادر مضبوطی سے پکڑ لی. یہ کون ہے؟ ملک شہریار تو نہیں آ گیا؟ وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور یقیناً یہاں ضرور آئیں گے. مگر اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے. باہر اب کسی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی. اس کا حلق خشک ہو گیا. سردی کے باوجود پسینہ بہہ نکلا تھا. دروازہ باہر سے دھکیلا جا رہا تھا. اسے لگا دل نکل کر باہر آ جائے گا. یا اللہ خیر، یہ کون ہے؟ اللہ مجھے بچا لے. کپ کپاتے ہوئے وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی. دروازہ بہت زور سے بجایا جا رہا تھا. اس کا تو سانس تک بند ہوا جا رہا تھا. اس صورتحال کا تو سوچا بھی نہ تھا. منہ اٹھا کر جوش میں نکل آئی تھی. خالی گھر تھا. نہ جانے کون یہاں رہتا تھا. وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی. پھر یکدم یوں لگا جیسے کنڈی اکھڑ جائے گی. وہ مسجد سے مٹ گئی. وہ جو کوئی تھا اکیلا نہ تھا. دروازے پر پڑنے والی ضربوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 2 تھے. گولی چلنے سے کوئی گرا تھا اور پھر ایک دم دروازہ زوردار دھکے سے کھل گیا. پرانے کمزور لکڑی کے پٹ پوری طرح ہل گئے تھے. اس کی چیخ بے حد بلند تھی اور آنے والے کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی. آج تو مل گئی نا تو؟ کہاں جا چھپی تھی؟ مجھے پتا تھا کبھی نہ کبھی گھر واپس ضرور آئے گی. میں نے یہاں اپنا بندہ چھوڑ رکھا تھا اور اس نے شام کو مجھے اطلاع دی تھی. تم نے جھوٹ بولا تھا. یہ مکان اب بھی تمہارا ہے اور میں اسے تمہارا نہیں رہنے دوں گا. لاؤ رحمت، کاغذات سائن کرواؤ. بہت بجلی ڈیش مجھے پاگل بناتی ہے. احسان صاحب کا یہ روپ، یہ کردار اور یہ الفاظ. وہ حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی. آپ یہ کیا؟ آپ سب ڈرامہ. کوئی بھائی وائی نہیں ہوں میں. پلاننگ تو بڑی اچھی کی تھی میں نے، مگر بیچ میں وہ ملک کا بچہ آ گیا. اب دیکھتا ہوں اسے. بڑا آیا بزنس کنگ. یہ پلازا بنا کر اسے ایسی مار دوں گا کہ یاد رکھے گا. احسان کی شہریار سے کاروباری رقابت ہے اور وہ تم سے مکان بٹورنے کو بے وقوف بنا رہا تھا. ماہم نے اسے بتایا تھا. اس کا دل لہو لہو ہو رہا تھا. لو پکڑو، سائن کرو جلدی. اس نے کاغذ اور پین اسے تھمائے. اگر نہ کروں تو؟ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، واہ، نہ کروں تو؟ کرے گا تو باپ ہی تیرا. تیری تو یہ رحمت بہت ظالم ہے. بڑے بڑوں کو مسل دیتا ہے. تو ننھی منی سی چڑیا ہے. سمجھ گئی نا؟ چل سائن کر جلدی، اور خبردار ایک لفظ بھی مت بولنا ورنہ. اس نے بے حد خوفناک انداز میں اسے گھورا. اسے لگا اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے. ریڑھ کی ہڈی میں برف سی جم گئی تھی. وہ سب سچ تھا. ماہم نے اسے بتایا تھا، مگر وہ بدگمان اور شک میں مبتلا ہو گئی تھی. اس نے یقین نہیں کیا ان پر. اپنے محسنوں کا مان توڑا، احسان فراموشی کی. خود سری کا انجام سامنے تھا. کپ کپاتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا. سائن مت کرنا گل. اس نے پوری طرح چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. احسان اور رحمت پوری طرح اجلے تھے. تو وہ ملک شہریار کو سامنے پا کر بے حد ہراساں ہوئے تھے. ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ میں گولی چلانے میں دیر نہیں کروں گا. چالاکی مت دکھانا. بہت ڈھیل مل گئی تمہیں احسان، مگر تم نے میری نرمی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا. اب نواز وہ انہیں کہتے ہوئے پکارنے لگا. اس کا لہجہ بے حد سنگین تھا. جی ملک جی. وہ نواز کو دیکھ چکی تھی. ان دونوں کو لے جاؤ. اور تم احسان، میں نے کہا تھا نا کہ مکان اور اس لڑکی کی طرف بری نظر سے مت دیکھنا. تم اپنی سازشوں اور حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے. اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں. تم نے میری آڑ لے کر جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ کیا، جس طرح اسے بدنام کیا، وہ سب تمہیں بھگتنا ہوگا. نواز لے جاؤ. نواز کے ہاتھ میں بھی پستول تھا اور وہ بے حد طاقتور لمبا تڑنگا شخص تھا. اس نے دونوں کو ایک ہی بازو سے آگے کیا. ڈرو مت، اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ بے حد نرمی سے بولا تھا. تم یہاں کیسے؟ مجھے شام کو ہی ماہم بھابھی نے بتا دیا تھا. ان کا بلکہ ہم سب کا خیال ٹھیک ہی تھا. میں نے نواز کو یہاں بھیج دیا تھا. مجھے احسان کے آنے کی اطلاع تھی. تو تم نے اسے پہلے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ تم حقیقت کو خود دیکھ لو. تمہیں لوگوں کا یقین نہیں آتا نا. اس کا لہجہ ہلکا سا طنزیہ تھا. میں تمہاری طرف سے غافل نہیں تھا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس اس کی اصلیت دکھانا چاہتا تھا. وہ سر جھکائی ہوئی تھی. تم یہاں رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ بے ساختہ اس نے سر اٹھا کر پوچھا. فی الحال ماہم کی طرف.
وہ بے حد پریشان ہے. اس کے بعد تمہاری رضامندی سے اپنے گھر لے جاؤں گا, باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ. اس کا لہجہ شگفتہ تھا. اس نے سر جھکا لیا. کیا میں اس شخص پر یقین کر لوں؟ اس نے خود سے سوال کیا. ہاں. اس کے اندر کی آواز جیسے پل میں کائنات میں پھیلی تھی. ہاں ہاں کی آواز تکرار وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی. آؤ. شہریار نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ جھجک گئی. آہستہ سے اس کے ساتھ باہر آ گئی. چاند کی روشنی میں راستہ خاصا روشن تھا. میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ اسی دن کر لیا تھا جس دن شام کو تنہا برآمدے میں دیکھا تھا اور مجھ سے جھگڑا کیا تھا تم نے. وہ ساتھ چل رہا تھا. میں بہت اچھا انسان نہ سہی مگر عورت کی عزت کرنا اور کروانا خوب جانتا ہوں. باقی برائیاں تم ختم کر دینا. کرو گی نا؟ وہ اس کی طرف پلٹا. وہ سر جھکائے کھڑی تھی. مجھے معاف کر دیں. میں نے آپ کو بھائی یہ کیا؟ سب بھول جاؤ. سب کچھ. ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز محبت, اعتماد اور اعتبار سے کریں گے. شک اور بدگمانی بہت بری برائیاں ہیں. سب کچھ کھا جاتی ہیں. پہلے اصل بات جانو پھر فیصلہ کرو. اس نے اس بات میں سر ہلایا. حلق میں نمکین پانی بھر گیا. گڈ. آؤ چلیں. وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور گل سوچ رہی تھی کہ خدا نے کون سی نیکی کے عوض اس شخص کو اس کا بنایا تھا جو اس کی آزمائش پر پورا اترا تھا اور جو اس کے قدم بقدم چلنے کا متمنی تھا. جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا اور جو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ حاصل زیست ہوتا ہے. اس نے کتنا سچ کہا تھا. شک, بدگمانی اور جلد بازی کے فیصلے کبھی بھی خوشیاں نہیں دے سکتے. یہ راہ کتنی روشن تھی جہاں مضبوط اور بااعتماد سہارا شہریار ہم قدم تھا. یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک. بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.